गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस नए दिन का आगाज। और सवाल ये है कि जिंदगी में लाइवली होना, एनर्जेटिक होना, ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रेजेंस से डलनेस नहीं आनी चाहिए किसी जगह के ऊपर। लोगों को एक एनर्जी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग रियलाइज़ नहीं करते। हमने अक्सर लोगों को देखा है मुंह सुजाया हुआ किसी महफिल में, सोफिस्टिकेटेड बनने के चक्कर में अक्सर लोग बड़ी कोई ऐसे डलनेस उनकी पर्सनालिटी में आ जाती है। वो पूरा एक एनवायरनमेंट जो होता है ना वो डल हो जाता है। तो बड़ा ख्याल करना चाहिए। आप जहाँ जाएं आप हंसते मुस्कुराते जाएं, एक अच्छे अंदाज से जाएं, वेलकमिंग हो, आपका मूड खुशगवार हो। या अगर मूड नहीं भी अच्छा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम आपका मूड ऐसा ना हो कि किसी दूसरे का मूड ख़राब हो जाए। ना जाएं अगर मूड अच्छा किसी दिन नहीं है तो। मजबूरन बता रही हूँ ना। नहीं केस ऑफ मजबूरी, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ना। इन केस ऑफ मजबूरी, जस्ट इन केस मजबूरी नहीं है, आपको लगता है कि आज आप नहीं जाना चाहते तो फिर मत जाएं। इट्स कम्प्लीटली ओके टू नॉट टू बी ओके। अगर आप ठीक नहीं है, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके एंड कम्प्लीटली फाइन। स्टे इन योर कंफर्ट जोन। चूँकि अगर आपके जाने से किसी और की ज़िंदगी में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट आ सकती है, उसका रंग मांद पड़ सकता है, तो बेहतर है कि आप अपने उस मिजाज को दुरुस्त करने की कोशिश करें। नहीं होता तो इट्स ओके नॉट टू बी ओके। आपने सब कुछ ठीक नहीं करना होता, सब कुछ ठीक होता भी नहीं है, सो वक्त दीजिए। लेकिन हाँ, जो एनर्जेटिक वाली बात है या लाइवली होने वाली बात है, समटाइम्स इट्स नॉट इन योर डोमेन कि आप उसे फिक्स कर सकें, तब भी मैं कहूँगा कि इट्स ओके फाइन। लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करें कि ज़िंदगी को एंजॉय करें। वो तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, बट आपने एंजॉय ज़रूर करना है। अपने मोमेंट्स को यादगार बनाएं, एंजॉय करें। छोटे छोटे लम्हात, इसको एंजॉय करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फेवरेट पीपल अराउंड, इनके साथ जब आप ज़िंदगी में अच्छे मोमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, आप मोमेंट्स को जी रहे होते हैं, तो जीना, ज़िंदगी गुजारना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने आज से एंजॉय करना है ज़िंदगी को। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी दूसरे की ज़िंदगी को डल नहीं करना। सुस्ती आपकी अपनी जगह पे, कंप्लेंट्स आपकी अपनी जगह पे, ये भी गलत है वो भी गलत। मैंने अक्सर लोगों को सिर्फ कंप्लेन करते हुए देखा है कि ये भी गलत हो रहा है, कर भी लेंगे तो क्या फ़ायदा। आपके किसी एक एक्शन से किसी दूसरे को फ़ायदा हो सकता है, आपको नहीं भी पता कि किसी को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एनर्जेटिक रहे। हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जाने। बिल्कुल जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे सेगमेंट साथ जबरदस्त हैं। आपसे कराएंगे अमेजिंग मेहमानों से मुलाकात इस ब्रेक के बाद। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और सोशल मीडिया जिसने बहुत सारे लोगों को पहचान दी। पहचान तो खैर हर शख्स की, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बहुत पहले से होती है, हर एक की अपनी आइडेंटिटी होती है, बट एक्नॉलेजमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म ज़रूर मिल गया कि आप अपने टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। आज एक ऐसी टैलेंटेड शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनकी वीडियोज़ जब हम देखते हैं, स्टोरीज जब हम देखते हैं, कॉन्टेंट जब उनका हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो हम सब बड़े महसूस होते हैं। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। हमारे पास रमज़ान ट्रांसमिशन में आई थी, तब भी हमने बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट किया था उनके साथ, और तब मालूम हुआ था हमें कि शी इज़ ए डॉक्टर। तो हमने सोचा कि आज ज़रा दोबारा उनको बुलाते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं, जर्नी किस तरह से चल रही है उस पर बात भी करेंगे। एंड डॉक्टर्स की लाइफ तो बड़ी टफ होती है, कैसे मैनेज करती हैं दिस कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट। सो डॉक्टर ज़बिया सूरी, जो कि सब जानते हैं कि शुमाइला के किरदार से जानी जाती हैं, आज हमारे साथ मौजूद उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आई एम गुड जी, आप लोग कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सब ज़िंदगी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, लेकिन बहुत बिजी चल रही है। मैं सोचती रह जाती हूँ कि कब वीडियो रिकॉर्ड, लाइट सेट करनी है, ट्राइपॉड सेट करना है, फ़ोन सेट करना है, उसके बाद एडिटिंग का सोच के मैं इतना प्रेशर ले लेती हूँ, मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती। हाउ डू यू मैनेज? मुश्किल होता है, लेकिन उसमें फिर व्हाट आई डू इज़ कि कभी कभार मुझे काम के बीच में जो ब्रेक्स मिलती हैं उसमें मैं वीडियोस बना लेती हूँ, और काम के दौरान ही एट टाइम्स मुझे उसको एडिट करना पड़ता है। और कभी कभार अगर इफ़ आई एम लकी तो फिर मैं घर में कुछ टाइम निकाल के उसको एडिटिंग कर लेती हूँ। मगर इट्स टफ, बट कर लेती हूँ। और करती खुद ही हैं? जी, सब कुछ खुद करती हूँ। घर में और कोई जो आपको सपोर्ट करता है एडिटिंग में? कोई भी नहीं? माई यंगर डॉटर। यंगर डॉटर? आर यू मैरिड? आई एम मैरिड। अच्छा, बच्ची कितने साल की है? बेटी मेरी, एक बेटी 12 इयर्स की होने वाली है और एक 16 की है। जी। शादी को कितने साल हो गए? शादी को 17 इयर्स। डॉक्टर साहब, चाइल्ड मैरिज केस था? नहीं, बिल्कुल सही टाइम पे शादी हुई थी, लेकिन
کتنے سال کی تھی جب آپ کی شادی ہوئی تھی؟ I was 28. یہ اس نے باتوں میں آپ کی ایج پوچھی ہے مجھے پتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحبہ کبھی چونکہ آپ نے شیئر نہیں کی پرابلی کیا اپنی فیملی سے متعلق یا شاید ہم نے مس کیا ہو کانٹینٹ میں؟ ایکچولی جو لوگ مجھے بہت پرانا فالو کر رہے ہیں دے نو دیٹ آئی ایم میرڈ، کیونکہ میری بیٹیاں کبھی کبھار میرے ساتھ میری ویڈیوز میں ہوتی ہیں. اوکے. بہت زیادہ میں ان کو سوشل میڈیا پر نہیں لاتی، لیکن وہ خود اتنی ماشاءاللہ سے ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ خود اپنے چینلز بھی ان کے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں. اوکے. بٹ آئی ڈو. ڈاکٹر صاحبہ آپ اس پہ لکھیں اور ایک بچوں کے ساتھ ویڈیو کر کے ٹیگ بھی کر دیں، کیونکہ آئی ایم شیور پرپوزل بھی آ جاتے ہوں گے. یو آر سو ینگ ماشاءاللہ. تو یہ پروپوزلز آتے ہیں اور آتے ہیں. ساری اپنے 16 سال کی بیٹی کی تصویر بھیج دیا کریں کہ میں تو دماغ ڈھونڈنے کے فیز میں جا رہی ہوں. میاں کے حوالے کر دیا کریں. میرے میاں بھی میرے ساتھ کچھ ویڈیوز میں رہے ہیں کچھ ٹائم تک. وہ میں نے ان کو کچھ ویڈیوز میں لیا تھا، بٹ دین ان کو کچھ لوگوں نے جب پن پوائنٹ کیا تو انہوں نے کہا پلیز اگلی دفعہ مجھے ویڈیو میں مت ڈالنا، لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں. تو بٹ یہ ہے کہ پروپوزلز آتے ہیں اور بہت ویئرڈ قسم کے پروپوزلز آتے ہیں. سوشل میڈیا کے ویسے زیادہ تر پروپوزلز جو ہیں وہ ویئرڈ ہی ہوتے ہیں اور ان کو ویسے کوئی سیریس نہ ہی لے تو بہتر بھی ہوتا ہے. مگر جو سیریس ہوتے ہیں وہ لوگ اس طریقے سے آپ کو اپروچ نہیں کرتے کہ رینڈم، وہ جانتے ہی نہیں ہیں آپ کو، اینڈ آپ کی بس شکل دیکھ کے یا کانٹینٹ دیکھ کے وہ انسپائر ہوتے ہیں. واٹس دی موسٹ ویئرڈ ون جو آپ شیئر کر سکیں اگر یہاں پہ، کہ جس میں ہوتا ہے نا کہ میسج آتا ہی رہتا ہے آتا ہی رہتا ہے آتا ہی رہتا ہے؟ دو اس طرح کے تھے. ایک تو جو میسج تھا اس کی I mean it never made sense. اس میں کوئی چیز سینس والی نہیں ہوتی تھی، بٹ یو کوڈ ٹیل کہ یہ بندہ جو ہے یہ پروپوز کرنا چاہ رہا ہے. بٹ دا ویئرڈسٹ پروپوزل جو مجھے ایک دفعہ آیا تھا، ایک آئی ڈونٹ نو وہ کس نے بھیجا تھا. ایک تو بہت لمبا خط تھا، اور دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ جی میری 3 بیویاں ہیں اور مجھے آپ کو چوتھی بیوی بنانا ہے. تو اس کے اوپر اس نے پوری میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، اور بہت کیا وہاں جا کے کرنا جہاں 3 بیویاں آلریڈی ہیں. ہاں جی، وہ تیسری بیوی، 3 بیویاں آلریڈی ہیں لیکن مجھے چوتھی بیوی چاہیے، تو اس لیے میں نے آپ کو پروپوزل بھیجا ہے. سو دس واز دا ویئرڈسٹ پروپوزل دیٹ آئی گاٹ. اوہ گاڈ، ویری ویئرڈ. کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ اتنی ہمت ان کے اندر کیسے آتی ہے کہ 3 بیویوں کے ہوتے ہوئے جو پہلے تو 3 ہیں اس کے بعد پھر چوتھی بھی 3 ہے اور ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے، مطلب تینوں زندہ سلامت ہیں اور اس کی لائف میں، مطلب اس میں اس کو ٹائم بھی ملا کہ اس نے میسج کیا، اس نے لمبا خط لکھا ہے. نہیں ویسے اب تو اتنی ایگزامپلس ہیں 3 4 شادیوں کی، 3 شادیوں ہونے کی اچھی خاصی ایگزامپل ہمارے سامنے ہیں کہ وہ بڑا اچھا مینیج بھی کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اوکے، وی آر ناٹ ایٹ آل پروموٹنگ دیٹ. ہاں آف کورس وی آر ناٹ پروموٹنگ دیٹ، اور میں تو پروموٹ ویسے ہی نہیں کر سکتی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اچھا یہ آپ پھر کیا کرتی ہیں، ہسبینڈ کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا، سم ٹائم یو لاف آن دوز پروپوزلز اینڈ تھنگز لائک دیٹ، کہ یہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے. میں یہی سوچتی ہوں کہ یہ لوگ آتے کہاں سے ہیں، بٹ واٹ آئی ڈو از آئی جسٹ اگنور دیم. اگنور کرنا سب سے بیسٹ رسپانس ہے، بیکاز ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ ویئرڈ یا یو نو لائک اس طرح کچھ لکھتے ہیں تو ہمیں شاید کوئی رسپانس آگے سے مل جائے، بٹ یو نو سو آئی جسٹ اگنور. اچھا کچھ لوگ واقعی اٹینشن مانگ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو بہت ٹائم تک ان کی بات کو رسپونڈ نہ کریں، کامنٹ کو میسج کو بھی آپ نہیں دیکھ رہے، رسپونڈ نہیں کرے تو خود ہی بس کر دیتے ہیں. کچھ بڑے ڈھیل بھی ہوتے ہیں، وہ آئیڈیز ڈفرینٹ آئیڈیز بنا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، دس از پروبیبلی دیئر وے آف گیٹنگ اٹینشن، لیکن وہ اس کا سب سے ایزی طریقہ یہی ہے کہ ان کو اگنور کیا جائے. سب سے باقی بہتر طریقہ یہ آپ اگنور کر دیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ پہلا جو ایک تعلق آپ یا پہلا ایک رول آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے اپنے بارے میں؟ یو آر اے ڈاکٹر، یو آر اے کنٹینٹ کریٹر، شمائلہ، ماما، وائف، ڈاٹر، واٹ؟ آئی مین زیادہ فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ ہاں آف کورس. شادی سے پہلے تک تو پروفیشن ہی تھا. ٹھیک ہے. ابھی میری سب سے پہلی پرائیورٹی میرے بچے ہوتے ہیں. سو مدر کا رول وہ ہے جو سب سے میری فرسٹ پرائیورٹی ہے. مجھے ہر چیز میں بس اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، بٹ باقی ساری چیزیں اس کے بعد میں آتی ہیں. ایون مائی پروفیشن کمز آفٹر دیٹ. obviously it's very natural کہ ماں کے لیے بچے سب سے پہلے ہوتے ہیں، اس کے بعد فیملی کمز فرسٹ. اب اچھا پہلے ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ جی آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ کنٹینٹ کریٹر بھی ہیں، ہاؤ آر یو مینیجنگ یور ٹائم؟ ابھی ظاہر ہے سب سے پرائم رسپانسبلٹی ہیونگ 2 ڈاٹرز، ان کو اتنا بڑا ماشاء اللہ آپ نے کیا. اینڈ آئی مین ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اچھا بچے بڑے ہو رہے ہیں شاید آسانی آئے گی، لیکن آئی تھنک اس کے چیلنجز اور بڑھ جاتے ہیں. ٹین ایجر چیلنجز اور ہوتے ہیں. ایز اے مدر آپ کو وہ سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے. سو پھر تو اور مشکل ٹائم مینیج کرنا. دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے پاس 24 ہی ہوتے ہیں. جی میرے پاس بھی 24 ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس لیے مینیج ہو جاتے ہیں کہ ایک تو 2 بیٹیاں ہیں دونوں، اور سو ان کی پریزنس مجھے ایٹ ٹائمس پتہ ہی نہیں چلتی گھر میں. وہ خاموش اپنے کاموں میں رہتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں. بیٹیوں کو پالنا آسان ہے، بیٹیوں کو پالنا آسان ہے.
بٹ یو آر رائٹ کہ ہر ایج کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. اب ٹین ایجرز کے ساتھ کی اپنے چیلنجز ہیں, اور کبھی کبھار لگتا ہے کہ انسان کے بچے پالنا بہت مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہوتے ہیں انسانوں کے بچوں میں, کیونکہ آپ نے وہ ویلیوز ڈالنی ہوتی ہیں, سو وہ واقعی بہت مشکل کام ہے. اینڈ آئی تھنک جی بالکل آج کل کے ٹائم میں بچوں کو اچھی ان کی اپ برنگنگ کرنا بہت چیلنجنگ ہے, بہت مشکل. کیا سوشل میڈیا آپ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے؟ جس طرح ہم سب کی زندگیوں پہ ہم دیکھتے ہیں بڑا اثر ہوتا ہے اس کا, بڑا چیلنجنگ ہے, اسپیشلی جو لوگ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں جس طرح آپ ہیں, آپ کا کانٹینٹ ہے, کام ہے, بڑے ولنریبل ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ کوئی بھی کامنٹ کر سکتا ہے کچھ بھی. کیا آپ کے لیے یہ چیلنجنگ ہے؟ ہے, بالکل ہے, کیونکہ ہر طرح کے کامنٹس آتے ہیں, ہر طرح کی رسپانس آپ کو ملتی ہے. اگر آپ اچھا کام کر بھی رہے ہیں تب بھی آپ کو نیگیٹیوٹی کو فیس کرنا پڑتا ہے. سو ایٹ ٹائمز یو نو بینگ اے ہیومن آپ کو یہ چیزیں بادر کرتی ہیں, لیکن شکر ہے خدا کا کہ کچھ اس طرح کی نیچر ہے کہ بہت چیزوں کو میں حاوی نہیں ہونے دیتی اپنے اوپر. سو آتے ہیں, سو اس کو بس میں دیکھتی ہوں, پڑھتی ہوں, بلاک کرتی ہوں اور آگے چلی جاتی ہوں. اچھا ویسے ہاں بلاک بھی آپ کرتے ہیں تو بڑا سکون ہو جاتا ہے. ایک تو اب انسٹا کا سب سے اچھی بات یہ کہ وہ جتنے بھی کامنٹس ہوتے ہیں نا ان کے, اگر کوئی خراب کامنٹ کسی نے کیا ہے تو بس آپ بلاک کر دیں, دیٹس اٹ, وہ کامنٹ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور وہ شخص غائب ہو جاتا ہے. رپورٹ بھی ہوتا ہے. تو رپورٹ کا آپشن تو سب سے بیسٹ ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ دوبارہ اگر وہ شخص آئی ڈی بنا رہا ہے یا اس کے سملر ایسا کوئی کانٹینٹ یا آئی ڈی ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے انسٹا جو ہے اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اور اس کو ٹریک کر رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک صرف بلاک نہ کریں, واقعی اگر اس طرح کے کوئی لوگ ہیں تو ان کو رپورٹ بھی کریں, کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے. بالکل. کتنے کو بلاک کیے ہوئے؟ کافی, لائک 50s, مے بی مور دین 50. آپ نے کتنے بلاک کیے ہوئے؟ پتہ نہیں, 50 تو بڑا کم نمبر ہے. میں نے تو پتہ نہیں کتنے بلاگ ہیں, I have no idea, کیونکہ میری تو اسٹریٹ پالیسی ہے. مطلب لوگ کہتے ہیں نا کامنٹ ہے اگنور کرو آگے بڑھو, مثلا ٹھیک ہے وہ آپ کی اپنی پالیسی ہوگی. مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے گندگی نہیں چاہیے اپنے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. مجھے بھی اپنی پوسٹس میں جو ہے نیگیٹو, آپ نیگیٹو ضرور کامنٹس کریں لیکن وہ بھی ہیلدی ہونا چاہیے. مطلب کرٹیسزم کو کوئی منع نہیں کر رہا کہ آپ کرٹیسائز نہ کریں, آپ ضرور کرٹیسائز کریں, آپ کی اپنی رائے ہے, لیکن سلیکشن چوائس آف ورڈز آر امپورٹنٹ. چوائس آف ورڈز, اور اگر وہ کوئی ان ایتھیکل یا ان اپروپریٹ وے میں ہے, کوئی ایسا لفظ استعمال تو کیوں نظر, مطلب مجھے بھی کوئی تک نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس جب آپشن ہے نا ڈیلیٹ کر, بلاک کریں, آپ بلاک کر دیں, ختم بات. بٹ اگین ہر ایک کی اپنی, لیکن اس پہ بڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے نا. سو مینی کمنٹس آر دیئر, دین اس میں سے ایسا کمنٹ کو ڈیلیٹ کرنا سم ٹائمز رہ بھی جاتا ہے. لیکن کوشش میری بھی یہی ہوتی ہے کہ میں ایٹ لیسٹ کامنٹس کو پڑھوں ضرور, اور تاکہ مجھے یہ پتہ چلتا رہے کہ کس قسم کے کامنٹس آ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ ایسی نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو میں پھر بلاک کر دوں. اچھا آپ کی اسپیشلائزیشن کس فیلڈ میں ہے, کس چیز میں؟ میں نے جی پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے فیملی میڈیسن میں. اچھا اوکے صحیح. تو وہ آپ کے گھر میں بھی گھر کی مرغی دال برابر والا ایسا نہیں ہے کہ کال ڈاکٹر کو چیک کرا کے آتے ہیں؟ یہ ہے اچھا مسئلہ تو آپ نے ٹھیک بتایا, لیکن چلے ڈاکٹر کو بھی دکھا لیتے ہیں. نہیں شکر ہے میرے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. یوزلی لوگ آتے ہیں میری فیملی میں, کیونکہ اور بھی ڈاکٹرز ہیں, تو مائی فادر ہمسیلف از اے ڈاکٹر, تو لوگ آتے ہیں اور شکر ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے تو آ جاتے ہیں ماشاء اللہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی پیشنٹ, سم ٹائمز ایسے پیشنٹس بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ پیشنٹ اٹ سیلف کانٹینٹ ہوتا ہے, سو آپ کو اس کی کسی بات سے, کسی ایکٹ سے, ایون بیماری بتانے کے طریقے سے بھی کچھ کانٹینٹ مل جاتا ہے کہ آپ پھر لگا سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی نا. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. پیشنٹس تو ہمیں بہت سارا کانٹینٹ دیتے ہیں, کیونکہ پیشنٹس ہر طرح کے آتے ہیں اور بہت ساری ڈفرینٹ جگہوں سے آتے ہیں, تو کانٹینٹ تو ان سے ہمیں واقعی بہت مل جاتا ہے. مطلب ہم لوگ لٹرلی ہنستے انجوائے کرتے ہیں ان کی باتوں کو, ناٹ بری سینس میں ان کا مذاق نہیں کرتے, بٹ وی ایکچولی انجوائے کہ ان کی رسپانس کیا ہوتی ہے, جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. سو کانٹینٹ مل جاتا ہے, لیکن اس کو ایٹ ٹائمز اپنے کام میں ڈالنا جو ہے نا, تھوڑا اس کے اوپر بنانے میں ٹائم لگ جاتا ہے, یا اس کا ٹائم نہیں ملتا. مگر اگر مجھے مل جائے کبھی موقع کہ میں ان ساری چیزوں کو کمپائل کر دوں تو بہت اچھا کانٹینٹ بنے گا. آگے سے پتہ چلے پیشنٹ آگے کمنٹ کر دے گا تو میری اسٹوری ہے. میری اسٹوری ہے, لیکن بٹ آئی ڈو کم اکراس. نہیں آپ کو ڈسکلیمر لگا دیا کریں نا کہ کیا وہ نہیں ہوتا کہ محض اتفاقیہ ہوگی, مماثلت ہوگی. بالکل انٹرسٹنگ پیشنٹس آپ تھوڑا اگر شیئر کریں کسی ایسے پیشنٹ کی کوئی بات. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا جو کہ مجھ سے لڑ رہا تھا. پہلے اس نے مجھے کہا کہ آپ نے جو مجھے دوائی دی تھی وہ مجھے سوٹ نہیں کی. اوکے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا آپ نے کون سی دوائی لی تھی, مجھے دکھائیں میری سلپ. اس نے مجھے سلپ دکھائی, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اس سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے, آپ نے مجھے غلط دوائی دی ہے. میں نے کہا
مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ نے فرسٹ ٹائم یہ دوائی لی آپ کو سوٹ کرے گی. نہیں, پنجابی میں اس نے کہا کہ تسی ڈاکٹر ہو, تانوں پتہ ہونا چاہیے سی کہ اے دوائی مینوں موافق آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو اس نے مجھ سے لٹرلی 15 منٹ اس بات پہ بحث کی کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ دوائی مجھے سوٹ نہیں کرے گی, تو آپ نے کیوں دی. سو کیسے ڈیل کیا پھر آپ نے؟ سم ٹائمز بڑے ٹرکی پیشنٹس واقعی آ جاتے ہیں, ڈیل کرنا پڑتا ہے. سمجھانا پڑتا ہے, ظاہر ہے بس سمجھانا پڑتا ہے. سو آئی ہیڈ ٹو گیو ہم لائک گڈ 20 منٹس کا لیکچر کہ جی یہ ہو جاتا ہے, ڈاکٹرز جادوگر نہیں ہیں, ڈاکٹر ڈاکٹر ہے. اگر وہ لڑ رہے تب بھی آپ لڑ نہیں سکتے, آپ کو تو بہرحال گائیڈ کرنا ہے ان کو, گائیڈ کرنا پڑتا ہے. 20-25 منٹ اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ دوائی آپ نہ بھی دے رہے ہو, اسپیشلی اینٹی بایوٹک نہ دے رہے ہو, تو اس پہ بڑا پیشنٹ کو غصہ بھی آتا ہے اور لڑائیاں اس پہ بھی. ڈاکٹر ٹیکا ہی نہیں لکھا ہے ڈاکٹر نے, ڈاکٹر چنگی نہیں, ڈاکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس نے اینٹی بایوٹک نہیں دیا ہمیں. ایسا ہی ہے. پھر ایک دفعہ مجھ سے ایک پیشنٹ نے کہا, میری طبیعت خراب تھی, تو مجھے کہتی ہے تسی بیمار ہو. میں نے کہا ہاں جی میں بیمار. تسی بھی بیمار ہو گئے, تسی تو ڈاکٹر ہو. آپ کسی کا ٹھیک کریں گے, آپ تو خود بیمار ہیں. ڈاکٹر میں کہ جی ڈاکٹر ہوں, لیکن ڈاکٹر ہونے کے ساتھ انسان بھی ہوں, بیمار ہو جاتی ہوں. بٹ شی واز ویری سرپرائزڈ کہ تم ڈاکٹر ہو تو تم کیسے بیمار ہو گئی ہو. سو وی ڈو کم اکراس اے لاٹ آف انٹرسٹنگ پیشنٹس. آپ تو زیادہ تواتر سے ہوتا ہوگا پیشنٹس آگے, آپ تو وہی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. یوزلی جو ینگسٹرز ہیں نا وہ ریکگنائز کر لیتے ہیں, تو بڑی ایج کے پیشنٹس تو نہیں, لیکن یوزلی جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ پھر پہچانتے ہیں, تو وہ پھر ایسے کرتے ہوں گے کہ پرسکرپشن تو ڈاکٹر صاحب دے دیں, ایک سیلفی بھی دے دیں. کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے. سو جنرس انف ٹو ڈو دیٹ. یا اوکے, مطلب کہتے ہیں فائن لو. اچھا ویسے کو چیک کرا لیں پھر نا, مثلاً وہ تو پھر وہ پورا اسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے نا اس کے لیے. ویسے یہ ہے, لیکن یو کین کریٹ ہے نا. میں کرتا ہوں, میں ذرا کرافٹ کرنا تو نا مجھے کچھ دیر لگا, مائنڈ میں آپ کرافٹ کریں اینڈ دین یو نو وی کین پلان. میں آپ کے ساتھ کچھ کراتا ہوں. پھر یہ میرے ساتھ نہیں, میں لاسٹ ٹائم بھی میری بڑی آپ نے بےزتی کروائی تھی. کون آئی تھی, ایک آئی تھی نا کنٹینٹ کریٹر جٹی, جٹی کے نام سے. جی لائف وذ جٹی. ہاں وہی. بےزتی تو نہیں ہوئی تھی, تو کنٹینٹ تھا. آپ ریئل لائف میں ایسی ہی ہیں. Yeah, sure. Thank you. Let's move on. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کچھ دن پہلے ایک بات ڈسکس کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو سوشل میڈیا کہ انٹرٹینمنٹ ود رسپانسبلٹی. ایک تو ہے کانٹینٹ ود رسپانسبلٹی, ایک ہے انٹرٹینمنٹ ود رسپانسبلٹی. بیکاز سیڈلی ہم دیکھتے ہیں ناٹ جسٹ آن سوشل میڈیا, ایون آن مین اسٹریم میڈیا ایز ویل, کہ نہ جانے کیوں ہم نے انٹرٹینمنٹ کو بٹوین دا لائنس بات کرنے تک محدود کر کے رکھ دیا ہے, اور ہم ان کو انٹرٹینرز ماننا بھی شروع ہو گئے ہیں. لوگوں نے فالو بھی کر رہے ہیں, دے ہیو ہیوج فالوئنگ. حالانکہ دیکھیں بہت سے کانٹینٹ جو کہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا, لائیو تو نہیں ہے, لائک دس پروگرام از لائیو, پروگرامز لائیو ہوتے ہیں, ادروائز کانٹینٹ تو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. اگر ریکارڈ کرتے ہوئے آپ نے کوئی واہیات بات کر ہی دی ہے, آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سے ہو گئی تھی فار اے مومنٹ, تو آپ اسے ڈیلیٹ کیوں نہیں کرتے, آپ اسے ایڈٹ کیوں نہیں کرتے, آپ اسے کیوں لگاتے ہیں؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ میرا بھی یہی ہے کہ دیکھیں جو کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں یا جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں یا جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو سنتے ہیں اور آپ کی بات کو مانتے ہیں اور آپ کو فالو کرتے ہیں. سو جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس پہ ہمارا سارٹ آف میرا خیال ہے کہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو یہ چیز ریئلائز کرائی جائے یا بتائی جائے, کھل کے بتائی جائے کہ پازیٹیو چیزوں کو سامنے لائیں اور بولیں, اس کے اوپر بات کریں, کیونکہ آپ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر بولنا ضروری ہے. بولے بغیر جو ہے آپ اپنی آواز دوسروں تک پہنچا نہیں سکتے, اور اسپیشلی جب آپ کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو یو ہیو ٹو بی ووکلائز, جو آپ کو ووکل ہونا پڑتا ہے, بالکل ایسے ہی بولنا پڑتا ہے, تاکہ کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کی باتوں کو مانتے ہیں اور سنتے ہیں. کامیڈی والی جو چیز ہے نا, اس میں بھی بڑا آپ نے بہت صحیح لفظ استعمال کیا کہ واہیات ہونے میں اور کامیڈین ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ بڑی فائن لائن ہے جس کو سمجھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ نے ہمیشہ اگر اس طرح کے فلرٹ والے جملے نہیں ایڈ کیے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیڈی نہیں ہے. آپ ہمارے پہلے کے کامیڈینس دیکھ لیں, بہت ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے نام گئے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ اس قسم کی ان اپروپریٹ قسم کی کامیڈی کرتے ہوں جس کو آپ کامیڈی کے زمرے میں لا بھی نہیں سکتے. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ لڑکیاں جتنی بھی, اسپیشلی ایکٹریسز جتنی بھی ہیں, پلیز ان لوگوں کو یو نیڈ ٹو کال دیم آؤٹ. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے آواز اٹھائیں, بات کریں, سو دیٹ یہ ٹرینڈ ختم ہو. کیونکہ بعض اوقات آپ مروت میں بیٹھے ہوئے اسکرین پہ آپ کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ پھر وہ اسپیسیفک کلپ وائرل ہو جاتا ہے جہاں آپ نے ریئیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے. الٹا آپ کے اوپر مزید جو ہے آپ کو بیشنگ فیس کرنی پڑتی ہے, کیونکہ چینلز اس طرح سے کرتے ہیں اور وہ واقعی آپ کو اس طرح کا کانٹینٹ نکال کے اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اس کی جسٹیفیکیشن ہی دیتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کس قسم کا جملہ کسا گیا اس ٹائم پہ. نہیں, وہ آپ نے سبین جو بات کی نا کہ آپ اس سے رپورٹ کریں گے یا کچھ کہیں گے تو شاید بیش ہو جائیں گے. نو, اگر ہو رہا ہے تب بھی لیٹ اٹ بی, کیونکہ آپ نے جو صحیح ہے اس کو بہرحال صحیح کہنا ہے, دیٹس یور رسپانسبلٹی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز
ٹھیک ہے جو کہ غلط ہے, اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, تو وہ جو بندہ کہہ رہا ہے غلط ہے, وہ چاہے ایک ہے مائنورٹی میں, تب بھی غلط چیز غلط رہے گی. اس کے لیے غلط ہے نا, آپ نہ کریں اس طرح کی کسی چیز. آئی تھنک اس میں بہت ایک میجر رول پلے کرتی ہے ہماری آڈینس بھی. ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے جو سوسائٹی وہ اس طرح کی بن گئی ہوئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنزیوم کر رہی ہے, کنزیوم کر لیتی ہے, دے انجوائے اٹ اینڈ وہ اس چیز کو اٹھا دیتے ہیں. اچھا ویسے میں اس میں تھوڑا سا ڈس ایگری اس وجہ سے کروں گی کیونکہ واقعی پہلے میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ لوگ دیکھتے ہیں تو دکھایا جاتا ہے, لیکن میں دین اگین وہ لوگ دیکھتی ہوں جو بہت ڈیسنٹ کانٹینٹ بنا رہے ہیں, ان کی فالوئنگ میں نے اس طرح کے لوگوں سے بہت زیادہ دیکھی ہے, رسپیکٹ بھی دیکھی ہے اور وہ فالوئنگ بھی دیکھی ہے, اور ان کا امپیکٹ بڑا زبردست ہوتا ہے ہمارے بچوں کے اوپر, ہماری سوسائٹی, ہماری ینگسٹرس کے اوپر. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ جو دکھا رہے ہیں آڈینس کے پاس, ہمارے پاس بھی تو آپشنس بڑے کم ہیں نا دیکھنے کے لیے. آپ دیکھیں یا نیوز لگی ہوئی ہوتی ہے, یا چلیں وہی ڈراماز ہیں ٹپکل, یا جو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی اچھی چیز نکلا ہے, ان میں سے ایک بھی کوئی ڈفرینٹ اسٹوری لگتی ہے تو لوگ اس کو, وہ چاہے جس مرضی سبجیکٹ پہ ہو, بڑی اس کو ہائپ ملتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے احساسات کے ساتھ ضرور کھیل رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے وہ ویک پوائنٹ کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اور اٹینشن سیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اچھا کانٹینٹ آپ بنائیں, لوگ وہ بھی دیکھتے ہیں, بالکل دیکھتے ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ آئی ڈو فیل کہ یہ جو بہت سارے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو اس وجہ سے اٹھ گئے ہیں, حالانکہ ان کے کانٹینٹ میں بہت سمجھ لیں کہ ان اپروپریٹ چیزیں ہوتی ہیں, ولگیرٹی ہوتی ہے, لیکن وہ لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ اٹھا بھی دیتے ہیں. بٹ دین وہی بات ہے کہ آپ پھر آپ کی آڈینس ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر آپ ڈیسنٹ کام کریں, اچھا کام کریں, تو آپ کی آڈینس ڈفرینٹ ہوگی. اگر آپ دوسرا اور ٹائپ کا کام کریں تو وہ آڈینس ڈفرینٹ ہوگی. جیسے ہم ایک دفعہ ٹک ٹاک لائیو کی بات کر رہے تھے, وہ بھی تو دیکھیں ایک آڈینس ہے جو کہ, اور وہ آڈینس وہ والی آڈینس صرف نہیں ہے, وہ پیسے نچھاور کرنے والی آڈینس ہے. ایبسلیوٹلی ایسے, اور وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہے ٹو دی سوسائٹی, ویری ڈیمیجنگ. اور ہم ایک اور بات بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے ضرور پوچھیں گے, کیونکہ آپ کی خود بیٹیاں ماشاءاللہ بڑی بھی ہو رہی ہیں, کانٹینٹ کریٹ کرتے ہوئے, اپلوڈ کرتے ہوئے, آئی ایم شیور کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ضرور ہوتا ہوگا جو میں کام کر رہی ہوں میری بیٹی بھی دیکھے گی. بالکل, اس نے وہ دیکھنا ہے کہ ماما نے کون سا کانٹینٹ اپلوڈ کیا ہے, کیا لفظ استعمال کیے ہیں, کس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے. تو یہ زیادہ رسپانسبلٹی آپ کے اندر نیچرلی آ بھی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آئی ہیو ٹو میک شیور, مجھے آئی ایم ویری پرٹیکولر اباؤٹ دس کہ میرا کچھ بھی کانٹینٹ ہے, کوئی ایون اگر کوئی تصویر ہے, کوئی ویڈیو ہے, نارمل ویڈیو بھی ہے, کوئی کانٹینٹ سے ریلیٹڈ کچھ کام ہے, کوئی بھی چیز اس میں ایسی نہ ہو جو فیملی کے لوگ اکٹھے بیٹھ کے نہ دیکھ سکیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ڈو ہیو 2 daughters, اور میں جو بھی کروں گی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ میری بیٹیوں پر ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. سو میں نہیں چاہتی کہ میری فیملی یا میری بیٹیاں کسی بھی پوائنٹ پہ میری کسی بھی کام سے امبیرس ہوں یا اس چیز کا ان پہ کوئی بھی نیگیٹو امپیکٹ ہو. کبھی کوئی ایسا کانٹینٹ جو بنایا ہو اور بعد میں ڈیلیٹ کیا ہو کسی کے کہنے پہ, فیملی ممبر سے کسی کے کہنے پہ, کوئی ایسا معاملہ جو ڈیلیٹ کیا ہو؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, بیکاز میں خود بھی دھیان رکھتی ہوں کہ میری ڈریسنگ اپروپریٹ ہو, میرا لفظوں کا چناؤ ٹھیک ہو. ایون کچھ ایسے کانٹینٹ مطلب ساؤنڈز آ جاتی ہیں جس کے اوپر میں بناتی ہوں, لیکن اس میں اگر کوئی گالی یا کچھ اس قسم کا لفظ ہے تو آئی ڈونٹ میک ویڈیوز آن دیٹ. میں وائس اوور نہیں کرتی. اور یہ ہم کہتے ہیں نا رسپانسبل کانٹینٹ. یس, اور طریقہ کار وہی ہے, کانٹینٹ لکھا جاتا ہے پہلے, پھر شمائلہ کی آواز ہوتی ہے اس میں, پھر آپ اس پہ لپ سنک کر رہی ہیں. جی ایسا ہی ہے. اور شمائلہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. شمائلہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. یہ لاسٹ ٹائم پوچھا تھا ہم نے, انہوں نے بتایا تھا کہ بات تو ہوتی ہے لیکن شمائلہ سامنے. نوید سے ہماری گفتگو ہوئی ہے, مطلب میری پرسنلی ہوئی تھی, شمائلہ سے واقعی ابھی نہیں. ایک دفعہ ویسے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نوید کو اور آپ کو ہم ساتھ بٹھائیں اور وائس اوور چاہیے, وائس اوور وہی کہہ رہی نا, وائس اوور ہم پلے کریں. ہاں جی, یہ بڑا ایک اچھا کانٹینٹ ہمارے کریٹ ہوگا. تو نیکسٹ سیگمنٹ ہم ذرا اس طرح کا پلان کرتے ہیں. سو جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایڈٹ ویڈٹ ہو کے سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہوتا ہے, تو ہم ذرا لائیو ایک آپ کے سامنے, تو لائیو نوید اور شمائلہ کی بات ہوگی, اور شمائلہ کا کردار ظاہر ہے ڈاکٹر صاحبہ ادا کر رہی ہوں گی. اگر نوید ٹائم دے دیں تو رائٹ. نہیں نوید, جی وہی آئی تھنک وہ ضرور, میری ان سے بات ہوئی تھی, ہی از ولنگ ٹو کم. یس, ہی از اویلیبل, بس مینیج کرتے ہیں اس کو. کوئی ایسی کولیبریشن جو کہ آپ نے کی ہو کسی برانڈ کے ساتھ جس کے پھر پیمنٹ نہ ملی ہو؟ جی ایسی کچھ آن لائن ایپس تھیں جن کے لیے میں نے کچھ پیجز, جیسے کچھ آپ آن لائن کام کے لیے لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ جی ہم آن لائن جابز آفر کرتے ہیں اس کے لیے. تو ایسے کئی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے آن لائن, مطلب میں نے ان کے لیے پروموشن کر دی, لیکن انہوں نے اس کی پیمنٹ, اس کے بعد وہ غائب ہو گئے, لائک لٹرلی غائب ہو گئے.
They stop responding to your messages. بالکل یہ سوال تو آپ نے اپنے آپ سے نہیں کیا کبھی؟ دیکھیں ان کے معاملے میں لوگ غائب ہو گئے, ہمارے معاملے میں لوگ ذرا ڈھیٹ ہیں. لیکن رزلٹ دونوں کا ایک ہی ہے کہ وہ جو آپ نے اپنی ایک شیٹ بنائی ہوتی ہے نا بجٹ کی, آپ کاٹ دیے پیسے پھر اپنی شیٹ میں سے, obviously وہ مائنس ہو جاتے ہیں بیکاز آپ کا بجٹ تو ڈسٹرب کر دیا انہوں نے. اچھا کیونکہ میرے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے, I'm sure آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہوگا کہ وہ جو پیمنٹ آنی ہوتی ہے نا مائنڈ پہلے خرچ ہو چکی ہوتی ہے, کیا وہ آنی ہے نا تو خرچ ہو گئی ہے, آپ نے سوچا ہے, اب وہ نہیں آئی تو اب کیا کریں, اب تو نکل گیا, تو نقصان ہو گیا. اچھا وہ اسی لیے کہتے ہیں, مجھے کسی نے بڑی زبردست ایک بات بتائی تھی, اس نے کہا پیسے وہی ہیں جو آپ کی جیب میں. بالکل, اگر وہ آنے بھی ہے نا کہیں سے, کسی نے کمٹ کیا ہوا, انفیکٹ اگر آپ نے کسی کو ادھار بھی دیا ہوا اس کو آپ کاؤنٹ نہ کریں جب تک واپس نہیں آتے. پیسے وہی ہیں آپ کے جو آپ کی جیب کے اندر ہیں, مطلب جو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہیں. سو پلیز مطلب پیسے نہ دیں. دوسری بات یہ کہ ایڈوانس لینا شروع کر دیں. جتنے بھی کانٹینٹ کریٹرز ہیں ہم خود اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے اٹس نیور ٹو لیٹ. اور اچھا کہ دیکھیں یہ بات ہم مسکراتے ہوئے کہہ ضرور رہے ہیں, لیکن اب باقی یہ تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ می سبین ڈاکٹر صاحبہ, کوئی بھی جس کو آپ کام کے لیے اپروچ کرتے ہیں, آپ اس سے کمٹ کرتے ہیں, تو where are your values? Fine. If you don't have it, just say it, you don't have it. Do not overcommit. جھوٹ مت بولیں, لٹکائیں نہیں کسی کو اس طریقے سے کہ آپ نے کمٹ کر دیا, اس کے بعد آپ اس انسان سے 50-100 دفعہ آپ کالز کروا رہے ہیں اور آپ ہر دفعہ 2 دن میں ہو جائے گا, 3 دن میں ہو جائے گا, اور اوبیسلی نہیں, ڈیٹ دے دیں آپ تاکہ دوسرے کو بھی آپ کو ڈسرسپیکٹ فیل نہ ہو, بیکاز ہم سب کا ٹائم اور وہ. اینڈ میں ایک اور چیز یہ بھی سوچتی ہوں, لاسٹلی آئی نو ٹائم بڑا کم ہے ہمارے پاس, بٹ میں ایک چیز یہ بھی سوچتی ہوں کہ جب برانڈس ہمیں اپروچ کرتے ہیں تو وہ ہم بھی تو ان پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو کیوں نہ 50% یا 60% اور 70% پیمنٹ جو ہے وہ آپ کو ایڈوانس کی جائے, سو دیٹ دونوں طرف کا ٹرسٹ جو ہے وہ رہے. اب ان کو اگر یہ ٹرسٹ نہیں یہاں پہ کہ ہم کام نہیں کریں گے, تو پھر ہم بھی تو ان پہ یہ ٹرسٹ کر رہے ہیں نا کہ ہمیں پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے. ہر چیز میں جو ہے نا ٹائم انویسٹ ہوتا ہے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ کوئی کانٹینٹ کریٹر ہے یا کوئی بندہ جس سے آپ پروموشن کروا رہے ہیں یا کولیبوریشن کروا رہے ہیں وہ بالکل ویلا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس زندگی میں اور کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. ہمیں ٹائم لگتا ہے اس کام کو کے اوپر سوچنے میں, اس کو بنانے میں, اور پھر اس کے اوپر ایڈیٹنگ میں, ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم نا, تو ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے, مگر انفارچونیٹلی سم پیپل ڈونٹ ریئلائز دیٹ. بالکل, اللہ ان کو ہدایت دے, یہی ہماری دعا ہے. اس سے مزید میں اسے کیا کہہ سکوں. اور سب لاسٹلی کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسا میسج آپ دینا چاہتے ہیں اپنی آڈینس کو, اینی تھنگ فرام یور لائف جو آپ نے اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ سیکھا ہو. میں نے بس یہی سیکھا ہے کہ خوش رہیں زندگی میں. زندگی ایک ہی دفعہ آپ کو ملتی ہے, اور زندگی بلکہ روز روز ملتی ہے آپ کو. موت ایک دفعہ ملتی ہے, زندگی روز روز ملتی ہے. اس کو لیو یور لائف. اپنی لائف میں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں, بکھیرتے رہیں, انجوائے کریں لائف کو. اسٹریس لینے کے لیے بہت, دینے کے لیے بہت کچھ ہے اور ہم لے بھی لیتے ہیں. اسٹریس آٹومیٹکلی ہو ہی جاتا ہے, تو پھر زبردستی لینے کی ضرورت نہیں. ہاں نہیں, یو اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ رکھیں کہ زندگی کی اسٹریسز, تو زندگی ہے تو اسٹریس تو آتی رہے گی. آپ نے بڑا اچھا کہا, اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں, بیکاز یہ ممکن نہیں کہ سب کچھ ٹھیک چلتا رہے گا, سکون ہوگا, ہر چیز اسموتھ رہے گی. اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, ایشوز آئیں گے, اسٹریس آئے گا, بٹ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں تاکہ آپ اسٹرانگ رہیں اور زندگی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اٹ واز آلویز پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو. ناظرین ہمیں بڑھنا ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اس سیگمنٹ میں سوشل میڈیا انفلوئنسر, کانٹینٹ کریٹر نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج ان کی جرنی سے متعلق ہم کچھ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے ہم تواتر سے کر رہے ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو اپنے شو کا حصہ بنا رہے ہیں, اور ان کی جو زندگی کے ڈفرینٹ پہلو ہوتے ہیں اس پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ اپنی اپنی جرنی ہوتی ہے, اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے جس کو وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. سو ہی از فرام مائی پلیس, میری واقع اینڈ سے ان کا تعلق ہے. پوڈ کاسٹر ہیں, ایتھلیٹ ہیں, ماشاء اللہ اللہ نے بڑی خوبصورت, بہت پیاری ان کو آواز دی ہے, نعت خواں ہیں زبردست قسم کے. آئی جسٹ کیم ٹو نو کہ 9 سال پہلے اسی سیٹ پہ آئے تھے, نعت بھی انہوں نے پڑھی تھی. اچھا, ویری نائس, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج ملاقات بھی کرواتے ہیں ان سے. مہراب حبیب ایزبے داس, ان کو آپ سے آج ذرا انٹروڈیوس اس سیٹ کے تھرو کرائیں گے, کیونکہ ادروائز آپ جانتے ہیں ان کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز آپ دیکھتے رہے ہیں, تماشا کے نام سے کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. السلام علیکم مہراب بھائی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام شیخ بھائی. یہ تماشا کب شروع ہوا؟
یہ تماشا ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. غالب کے شعر کو درد دل بنا کر 2020 میں جب کووڈ عروج پر تھا, کچھ کرنے کو نہیں تھا, اسٹوڈنٹ بھی اور وہ اسٹوڈنٹ بھی اسپورٹس مین بھی کہ شارپ کبھی بھی کوئی رات کوئی دن گھر میں نہیں گزرتا دوستوں کے ساتھ, جتنا مرضی لاک ڈاؤن تھا لیکن ہم نے چائے باہر ہی پی ہے. تو ہم نے کہا یار مشکل ہو جائے گا یہ ٹائم, تو پھر وہ مائک اٹھا کر ہم نے کہا مائکس کے ساتھ آشنائی تھی, کیمرے کے ساتھ آشنائی تھی چونکہ نعت کے حوالے سے, تو میں نے کہا یار کچھ کریٹ کرتے ہیں کنٹینٹ, کوئی غریبوں سے پوچھتے ہیں چوک چوراہوں میں جو بیٹھے ہیں بیچارے ان کو احساس پروگرام کے پیسے ملے کہ نہیں ملے, ان کو کسی نے امداد کی کہ نہیں کی, وہاں سے آغاز شروع ہوا اور حال جاری. اچھا ویسے کووڈ کے دوران ہی ہم نے دیکھا کہ کافی ٹیلنٹ نکل کے باہر آیا ہے, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ موسم ہوتا ہے لوگوں کے نکلنے کا, تو جو سارے انفلوئنسرز تھے نا وہ سارے نا اسی ٹائم پہ نکل کے باہر آئے, اینڈ یہ تو مطلب بلیسنگ ان ڈسگائز کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. وہ ہے کہ جہاں سے اینٹ نکالو نیچے سے انفلوئنسر نکل آتا. اب تھوڑا زیادہ ہو گیا ویسے. ویسے آپ نے کس طریقے سے اپنی نیش ڈیفائن کی کہ مجھے اس پہ کام کرنا ہے؟ ہاں میرا تعلق چونکہ بڑا اچھی فیملی سے تھا. ابو نے کہا کہ بیٹا میری عزت بڑھا نہ سکو تو اس کو گھٹانا مت. ابو بھی نعت پڑھتے تھے میرے, تو یہ جب نام کا انتخاب کیا T4 تماشا, تو یہ بھی بڑا ایک عجیب سا تھا لوگوں کے لیے کہ یار یہ اب تماشا رکھ کر اب کیا تماشے کریں گے یہ لوگ, جو ہوتا ہے ایک ٹپیکل وہ ٹونٹ کرنا مذاق کرنا. لیکن میں نے کہا پاپا جی مجھے آپ 1 سال دے دیں, میں کچھ ایسا کروں گا کہ آپ پراؤڈ فیل کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ نے کیا, ہمارے 7ویں 8ویں مہینے یوٹیوب کی ارننگ آ گئی, مجھے بھی کچھ گرین سگنل ملے کہ اس سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ مجھے مزاح بھی کرنا ہے جس کے اندر کسی کا دل دکھے نا, اور میں نے شرارتیں بھی کرنی ہے, میں نے ادب بھی دکھانا ہے, میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انگیج ہونا ہے. تو پھر سب کچھ ہی کیا لیکن کسی کا دل نہیں دکھایا, کسی کا دل توڑا نہیں. وہ کہتے ہیں مذاق کرنا اور مذاق اڑانا فرق ہے. مذاق کیا ضرور, مذاق اڑایا نہیں کسی کا. تو یہی وجہ کہ اسٹوڈنٹس پیار کرتے ہیں. میں نے پوڈ کاسٹ بھی کی اور بہت اچھی لیول کی پوڈ کاسٹ کی. میں نے منڈی سیزن کی, بیلوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. میں کہنے لگا تھا کہ انسانوں سے زیادہ آپ نے جانوروں پہ کام کیا ہے. بہت زیادہ. منڈی سیزن مطلب کہ چھوٹی عید سے لے کر رمضان سے لے کر بڑی عید تک میرا ٹائم ڈیروں پر بیلوں کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ گزرتا ہے. اور کوئی حادثہ تو نہیں کبھی پیش آیا؟ اکثر مار دیتے ہیں, بیل ہاتھ مارتے ہیں, جیسی بات اس کو سمجھا. کتنا کو مار لیتے ہوں گے اب میں دکھا نہیں سکتا آپ کو. میرے سٹیچز ہیں, سٹیچز ہیں جی جی, میری جو رائٹ وی لیگ پہ سٹیچز ہیں. مطلب کہ جا رہے ہیں منڈی میں جا رہے ہیں, بیل اس کو تو نہیں پتا کہ یہ میرے پیچھے جو گزرا ہے میرا مالک ہے, یہ ایک عام بندہ ہے. اب میں جان بوجھ کے ریڈ شرٹ پہن کے جاتا تھا منڈی میں. کیوں؟ تاکہ وہ مستی کرے اور ویڈیو بنے, کوئی کنٹینٹ اچھا بنے. جان بوجھ یلو شرٹ, شارپ بلو ہوگا, ریڈ, اس طرح کے کلرز پہن کے جاتا تھا. مجھے لڑکے کہتے ہیں راہ پیچھے وہ کھڑا ہے نا مارے گا یہ. اور منڈی کے اندر جانور ویسے ہی چینج ہوتا ہے, گھوڑے مستی کرتے ہیں, تو وہ جان بوجھ کے بھی کرتا تھا تاکہ ہماری ویڈیو اچھی کیپچر ہو, تھوڑا اگریسو فیل ہو منڈی کے اندر. تو وہ سارا کچھ ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ کنٹینٹ دیسی نہیں ہے. آپ کا تمام اوورسیز جتنے US, کینیڈا, مطلب کہ نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا, پتہ نہیں کہاں سے, مجھے دنیا کے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے ان 2 مہینوں میں مجھے میسیجز کال دیتے ہیں محراب ہم آپ کے فین ہیں. ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں, بریک فاسٹ پہ آپ کا ولاگ 40 منٹ کا دیکھتے ہیں, اس کے بعد اسکول جاتے ہیں. بچوں کا انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے, اسے سیکھتے ہیں, لرن کرتے ہیں بزنس کیا ہے, بیل کی ورتھ کیا ہے, امیر نسل کون سی ہے, ہاں نسل کون سی ہے. پھر ہمارے ایک اور مسئلہ ہے کہ ایلیٹ کلاس پیسے زیادہ دے دیتے ہیں, مطلب کہ بیلوں کے زیادہ پیسے دے دیتے ہیں, مارکیٹ اس سے خراب ہو جاتی ہے. اویئرنیس بھی چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ بزنس بھی چل رہا ہوتا ہے, شو بھی پر آپ پرائس بھی بتا رہے ہوتے ہیں؟ بتاتا ہوں ساتھ ساتھ. اوکے. اور کراس کوشچنز ہو رہتے ہیں, ویسے میں فائٹ کرتا ہوں بقاعدہ کتنے کا نہیں ہے آپ زیادہ پیسے. کبھی پوچھا یہ جو اکثر کہتے ہیں یہ نام رکھا ہوتا ہے بادشاہ یا ببلو یا جو بھی, اور یہ تو بادام بھی کھاتا ہے, پستے بھی کھاتا ہے. اچھا یہ جو پستہ اور بادام والی سٹوری یہ بھی بڑی آف کیمرہ بتاتا ہوں کیا ہے. یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے, آف کیمرہ ان لوگ, یہ صرف ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ جو بیل آتے ہیں منڈی میں بکنے کے لیے, ان کو کوئی ایسے بادام پستے نہیں کھلائے جاتے, اس کے مالک نے نہیں کھائے ہوتے, اس نے کہاں سے کھانا. جنرل بتا رہا ہوں, یہ کھاتے ہیں وہ بیل جو دوڑتے ہیں, جو ایونٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ریس لگاتے ہیں, جن کا ٹائم نوٹ ہوتا ہے, جن کے علاقے میں اپنے پاکستان کے اندر ایک نام ہوتا ہے, ان کو باقاعدہ کھلا. ان کے تو 800 مالشی بھی ہوتے ہیں. نہیں آپ نے واقعی, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے ڈفرینٹ منڈیوں میں جس طرح سے آپ جاتے ہیں, تو آپ نے کسی کو بھی آج تک نہیں کھلاتے ہوئے دیکھا؟ میں نے جب اس کی وہ کھرلی میں دیکھا, پٹھے ہی پڑے میں دیکھے. بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ جو دوڑ والے بیل ہے, جو شوق والے بیل ہے, ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. وہ پھر بیل بکتے نہیں ہیں, وہ اللہ کی راہ میں قربان اپنے گھر میں کرتا ہے مالک, لیکن وہ منڈی میں لا کے بیچتا نہیں, کسی کو ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیتا, کیونکہ اس نے لاکھوں روپے کی گاڑیاں علاقے میں اس بندے کا نام اس بیل کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ اپنے بچوں سے زیادہ اس کی قدر کرتا ہے. تو وہ یہ ملائی مکھن خود کھائے نہ کھائے, اس کو پھر ضرور کھلاتا ہے. لیکن یہ جو منڈی میں بیل آتے ہیں کہ یہ جو ساڈا بیل ہے ایڈا مہنگا ہے تے اساں
اے بھی کھوایا تو بھی کھوایا, یہ ٹوٹلی شو فلم ہے ساری. اور فلموں کا ایکسپوز کرتے ہیں. جو روٹین میں ڈائٹ پلان ہوتا ہے بیل کا وہ اس کو ملتا ہے. اب ایک فتح جنگی بیل ہے جس کے مالی 20-25 لاکھ روپے ہے, اس کا ویٹ بھی 10-12 من ہے, اس کے ڈائٹ پلان میں شامل ہے کہ آپ اس کو اچھا فوڈ دیا جائے. وہ پٹھوں پر یا وہ گھاس بھوس پہ نہیں پال سکتا. صحیح ہے. اس کے ساتھ ایک اچھا ڈالڈا چلتا ہے سیزن وائز, تھوڑا بہت تیل بھی چلتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پستے بادام کاجو آپ پہ نہیں کھایا تو انہوں کو تو کھانا ہے. مطلب جھوٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہم ایکسپوز کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو. میکسیمم obviously کہیں 5% ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. ہاں وہ بیچ میں تھوڑے بہت کھلا بھی دیوں. ساہیوال کی گائے مشہور کیوں ہیں اور راجن پور کے بکرے مشہور کیوں ہیں؟ راجن پور کے بکرے چٹے ہوتے ہیں نا, ان کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں, ان کے پنک لپس ہوتے ہیں, وہ چٹے چٹے بکرے جو ہیں. اب آپ کو اسلام آباد کی منڈی میں جب راجن پور کا بکرا آتا ہے, اب ہم نے لینا ہے کہ نہیں لینا, ہم کھڑے ہو کے دیکھتے ضرور ہیں. صحیح بات. میری استطاعت ہے بکرا لینے کی 70,000 روپے کی, لیکن میں وہ 5 لاکھ کا بکرا دیکھنے ضرور گیا ہوں. پتہ لگا جناب جی فلاں صاحب فلاں ڈیرے دار بکرا لے کر آئے, اس کی ہائٹ بھی اتنی ہوگی, اس کے کان بھی 3-3 فٹ لمبے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کے پنک فیٹ, پنک نوز, پنک آنکھیں, پنک کان, وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی بھی مخلوق ہے, وہ مطلب خوبصورتی لوگ اپیرنٹ ہی دیکھ رہے ہیں, اور خوبصورتی کی ہی قربانی ہے. پیسے بھی لوگ اسی کے بھرتے ہیں. میٹ میں بھی اچھا ہوتا ہے, دوندا بھی ہوتا ہے دانت میں تو. اور یہ اور ساہیوال کی جو گائے ہے اس کا دودھ جو ہے, اس کی خوبصورتی وہ بھی گول مٹول سی ہوتی ہے. دودھ اس کا کہہ لیں آپ کہ 30 kg اور 40 kg تک جاتا ہے. اچھا یہ گائے والا میرا ٹاپک نہیں ہے, میں بتا دوں. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ہم ذرا گائے بھینس بکرے دمبے کھوڑوں سے باہر نکلتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے کنٹینٹ کے بارے میں پوڈ کاسٹ پہ آ جاتے ہیں. ہاں پوڈ کاسٹ کن ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں آپ لوگ, کس طرح کے گیسٹ؟ پوڈ کاسٹ میری کوشش ہوتی ہے ذرا میں کنٹروورشل ٹاپک کو بناؤں, ذرا کوئی سادہ بندہ بھی نا, بڑا شریف بندہ بھی, اس کو ایسا سوال کروں کہ وہ پھنس جائے, اس کے منہ سے کچھ ایسا نکل جائے, یہ تو ٹپیکل پوڈ کاسٹ ہے, پھر کلپ وائرل ہو جائے. لیکن پھر اس کو میں کور بھی کرتا ہوں ایک صحیح انداز کے ساتھ. ان کو پنچ مار کے یا کچھ بھی ایسی لائن کر کے نا ان کو خراب کر کر پھر واپس لے کر آتا ہوں. کتنے منٹ لگ جاتے ہیں آپ کو اگلے بندے کو اس جال میں پھنسانے کے لیے؟ کیونکہ ذرا ایک سوال سے بندہ نہیں پھنستا نا, آپ کو پورا ماحول بنانا پڑتا ہے. وہ آف کیمرہ ہوتا ہے, جب میں آ کے گپ شپ لگاتا ہوں, ٹھیک ہے, اس میں سمجھ آیا تھا کہ شاید بندہ کہاں سلپ کرے گا کہاں نہیں کرے گا. پھر جب چل رہا ہوتا ہے انٹرویو کہیں نہ کہیں سلپ ہو جاتا ہے. چلیں کریں ذرا 5 سوال ہم دونوں سے. میرے سے ان سے کریں, چلیں مجھ سے کریں, میں تو جانتے بھی ہیں. شوبی واقعی میں رہتے ہوئے سوئمنگ پول گئے کبھی آپ؟ نہیں. کلب گئے تھے آپ نے مجھے بتایا تھا. آپ کیا اب دیکھیں میں تو ڈیسیو کروں گا نا آپ کو. میں نے وہی صاحب کو بتایا تھا. چلیں ٹھیک ہے, اوکے فائن. ہاں جی گیا ہوں. گئے تھے, کیسا ایکسپیرینس رہا جب وہ اوپر وہ جو بلو والا ان کا شرٹ تھا وہ نہیں تھا اس ٹائم گئے تھے آپ؟ اس ٹائم ظاہر ہے پرانا ہوں تو اسی ٹائم گیا تھا. تو اس ٹائم آپ کی ایج کیا تھی؟ اس ٹائم میری ایج, میں کلاس 4 میں تھا, تو ایج کتنی ہوگی؟ 9 سال 10 سال ہوگی. اجازت لے کے جاتے چھپ کے جاتے تھے؟ میرے گھر والے ساتھ جاتے تھے. ساتھ جاتے تھے. تو کبھی اس طرح ہوا وہاں پہ سلپ ہو گئے ہوں, کوئی غوطہ لگ گیا ہو؟ بہت دفعہ. دوستوں کے ساتھ بھی چھپ کے پلان ہوتا تھا کبھی کبھی کہ نہیں؟ اسکول ٹائم تک تو نہیں ہوا کبھی کہ دوستوں کے ساتھ چھپ کے کوئی پلان. خراب میں ذرا بعد میں ہوا. تو وہ تو 15 سال کے بعد آپ کا اسکول اینڈ ہوا ہوگا نا؟ ہاں. تو اس سے پہلے تو جاتے ہوں گے نا پھر دوستوں کے ساتھ؟ میں یہ تو کہہ رہا ہوں دوستوں کے ساتھ نہیں جاتا تھا میں. اچھا 15 سال کے بعد پھر آپ نے جب کالج شروع کیا تب جاتے تھے. تو کبھی تو آپ گئے ہوں گے چھپ کے اور آپ نے کچھ ایسی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے پنش؟ اسکول ٹائم میں میں کبھی بھی گھر سے چھپ کے نکلا ہی نہیں ہوں. اتنے شریف تھے آپ؟ اسکول ٹل مائی میٹرک میں واقعی بڑا شریف تھا. تنخواہ نکلوائیں, مہینے کا کتنا کما لیتے ہیں, دہاڑیاں کہاں سے لگ جاتی ہیں, یہ وہ حساب سے چلنے دو. اچھے میرے بچپن میں رہ رہے ہو. تھوڑا سا بچپن سے کچھ نہیں نکلے گا پتہ ہے. چلے آپ نے مجھے بتایا تھا ایک دفعہ کہ آپ ماشاءاللہ اچھے پی آرز وغیرہ پکڑتے ہیں. پی آرز کی زیادہ تنخواہ ہے, پی ٹی وی کی زیادہ تنخواہ ہے؟ بتائیں. مطلب یہاں سے زیادہ سیونگ ہوتی ہے, پی ٹی وی کی زیادہ ہوتی ہے. پی ٹی وی کو میں بھی بہت اچھا جانتا ہوں. اب یہ کٹ نہیں ہوگا. Such a good question. کیونکہ سبین نے کہا تھا یہ سوال کرنے کا, تو میرا اور سبین دونوں کا الحمدللہ پی ٹی وی سے زیادہ اچھا گزارا ہو جاتا ہے. اور سنا پھر دل رکھنے کو غالب کا خیال اچھا ہے. No, نہیں الحمدللہ serious about this. سر پی ٹی وی اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور کہہ پی رہے آر ہیں. کا میچ ہی نہیں ہے. پی ٹی وی کا سویگ تو ہے نا جی. سر پی ٹی وی پی ٹی وی ہے. پی ٹی وی پی ٹی وی ہے. جتنے آپ پرانے ہیں اتنا اس سے زیادہ پی ٹی وی پرانا ہے. ہم مطلب میں 1901 کے آپ بھی تو ہے نا. اچھا سب سے زیادہ بس پسایا تو نہیں ہے مجھے کہ تو میں نہیں کہوں گا. اٹس بیکاز آپ کے سامنے بڑے ٹف کمپٹیشن دینے والے بیٹھے ہیں نا. اتنے مشہور ہیں, میسج بھی بہت آتے ہوں گے. بالکل آتے ہیں. پروپوزلز بھی آتے ہوں گے. نہیں پروپوزل اتنا نہیں ہوں میں, آپ کے پروپوزل آگے. اچھا میں سب سمجھدار ہیں. ہاں الحمدللہ. باقی سر سمجھدار, باقی سب سمجھدار نکلے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. نظریں بھی ٹھیک ہیں ان کی. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کیا چھوٹی ہے, آئی ایم ناٹ ڈیزرونگ پرسن. اچھا ویسے اسٹریس کو کیسے آپ کوپ اپ کرتے ہیں؟ بیکاز یہ بہت سارے ینگسٹرس کے لیے کہیں نہ کہیں تو فیل ہوتے ہیں, اپنی کریئر میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں لوگ, گھر میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں اکثر. کس طریقے سے آپ اس کو آپ نے کیٹر کیا؟ جیسے میں کھیلنے چلا جاتا ہوں, دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں,
بے جا میٹنگز کرتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی بھی ٹاپک کو لے کر, کسی بھی ٹاپک میں اپنا ٹائم اس ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. محراب کا پرفیکٹ لائف پارٹنر کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے؟ سمجھے, دین بھی سمجھے, دین دنیا دونوں کو سمجھے, بڑے چھوٹے کی تمیز سمجھے, ماں باپ کی تمیز سمجھے. میں سمجھتا ہوں اچھا کما لینا, اچھا کھا لینا, اچھا پہن اوڑھ لینا یہ میٹر نہیں کرتا. آپ کے سامنے آپ کا بھائی بیٹھے, آپ کے والد بیٹھے, آپ کی والدہ بیٹھے, آپ نے کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. آپ کے پاس آج پیسہ آ گیا تو میں نے چونکہ اب اتنا کام کیا, آپ بھی فیمیل کے ساتھ, آپ بھی میل کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر آج کے دور میں وہ لڑکی چوز کرنا ایز اے وائف مٹیریل بہت مشکل ہو گیا. گولڈ ڈگر دور ہے, ہر بندہ آپ کو یوز کر رہا ہے. تو میں ان سب سے 5 سال میں مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب اویئرنیس ہوگی. میں پہلے بھی ایسا نہیں تھا, ابھی بھی ایسا نہیں ہوں. بندے کی شکل دیکھ کر تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب جو وہ چل کہہ رہا ہے. اور آج کے اس دور کے اندر نا میں سمجھتا ہوں جو آپ کو رسپیکٹ دے اور آپ پر ٹرسٹ کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور عورت کا نصیب ساتھ آتا ہے. تو ایک ریلیجیس چھپا ہوا ڈھکا ہوا لوگوں سے ہٹ کر جس کو صرف میں ہی دیکھ سکوں, جس کو میں ہی جانچ سکوں, وہ صرف میرے لیے ہی ہو, تو میں اس کو نصیب تو ظاہر مرد عورت دونوں کا ہی ہوتا ہے. اور obviously وہ بندہ کا اپنا نصیب ہوتا ہے, نصیب دعاؤں سے چینج ہو جاتا ہے. خوبصورتی بھی نہیں چاہیے, کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ, کوئی حور نہیں چاہیے, انسان چاہیے, اچھی لڑکی چاہیے. اوکے چلیں جی, اب میرا خیال ہے واپس آتے ہیں کارنر کی طرف. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پوڈ کاسٹ کی بھی. لیٹس اگین گو ٹو دیٹ ٹاپک. آپ نے بہت سے یہ پوچھتے, میرا خیال ہے جو پوڈ کاسٹ سے سب سے اچھا سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ کن کا انٹرویو کر کے, کس گیسٹ کا انٹرویو کر کے آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا اور آپ نے بڑی وش کی تھی کہ میں ان کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں اگر میں ایڈ کر لوں تو کچھ ایسے بھی گیسٹ تھے جنہوں نے خود اپروچ کیا تھا یا ان کی کسی کے تھرو اپروچ کرایا گیا تھا کہ آپ ان کا پوڈ کاسٹ کریں پلیز. بالکل تھے جی. وش جن کے ساتھ میری تھی کرنے کی وہ فی الحال نہیں پوری ہو سکی. میرے استاد گرامی الحاج سید منظور الکنین شاہ صاحب, نعت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے, بے شک وہ اب اس دنیا میں نہیں, ان کا تعلق بھی واقع سے. میری خواہش تھی, اور اچھا یہ ہوسٹ بننے والا جو شوق تھا نا میرا بہت بچپن سے ہی تھا, لیکن وہ شاید اس طرح آنا تھا. یہ 5 سال بعد استاد جی کی ڈیتھ تو 2016 میں ہو گئی, تو وہ میرا خواہش ہی رہی, دل میں رہی وہ بات. وہ ایک اگر انٹرویو ہوتا تو میرے لیے ایک امر چیز ہوتی کہ یار میری لائف میں کوئی اچیومنٹ ہے میری ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو خیر نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ پاکستان کے اچھے لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے منہ سے نہیں کہا, چھپے ڈھکے الفاظوں میں لوگوں سے اپروچ کروایا کہ محراب کو بلا لو, ہم نے سے پوڈ کاسٹ کرنی ہے. بڑے مشہور بھی ہیں وہ لوگ. کون نام لینا ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں, کوئی بات نہیں, جانے دیں. نہیں, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے انہوں نے خود کہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کسی نے کہا ہوگا نا. حافظ احمد بھائی کی مجھے کال آئی تھی, حافظ احمد جو پوڈ کاسٹ, انہوں نے کال کی تھی کہ ان کی پوڈ کاسٹ امیزنگ پرسن ویسے بائی دی وے, ان کے ساتھ ہمارے سیشن بڑے اچھے رہے ہیں جب ہماری بالکل ایسے ہی بہت اچھے. تو انہوں نے کال کر کے کہا کہ فلاں ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آ کے پوڈ کاسٹ کروا لیں. میں آ رہا ہوں لاہور, تو ان سے کو وہ بھی آ جائیں پوڈ کاسٹ کرنے. ان کو نہیں پتا تھا میرا تعلق واقعینڈ سے ہے, لاہور ایک دن کے اندر جانا, ٹیم کا مینیج کرنا مشکل ہوگا, لیکن میں نے ان کی دید کرتے ہوئے ان کو رسپیکٹ دیتے میں نے کہا میں آؤں گا. لوگ کرتے, لیکن میں سمجھتا اس میں برائی بھی نہیں ہے, شاید دل کر رہا ہوگا, شاید ان کو میں اچھا لگا ہوں گا, شاید میرا وے آف ٹاک اچھا لگا ہوگا. یہ تو زیادہ عزت کی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے ماشاء اللہ, اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی, اور اس میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا آپ خود کسی کو کہیں یا بڑے بڑے پوڈ کاسٹر رول رہے ہیں, ان میں اگر انہوں نے مجھے کال کر لی تو میرے خیال سے اچھا ہی کچھ تو ہے, کچھ تو اچھا کیا ہے, پسند ہوگا آپ کا کنٹینٹ, آنا چاہتے ہوں گے. سو بس اللہ کا شکر. ویل میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو کیمرے کی دنیا ہے نا, مطلب جو میں ایک سوچ لے کے چلتا ہوں نا کسی گیسٹ کو لے کر, یار میڈیا پہ ایک بندے کا مورال کیا ہے, بولتا ہے کیسے ہے, اس کی جو موٹیویشنل باتیں اور یہ وہ سب کچھ. لیکن ایک بات آپ کو جنرل بتاؤں, 95% نا میں نا امید ہو کر آتا ہوں وہاں پہ. اس کے آف کیمرہ آن کیمرہ بڑا کچھ الگ ہوتا ہے. کیسے مطلب جو میں سوچتا ہوں آن کیمرہ آف کیمرہ, آن کیمرہ بندہ بڑا محدث اور بڑا زمانہ شناس اور بڑا درد دل رکھنے والا, آف کیمرہ اتنا ہی وہ بے مروت سا فیک ہوتے ہیں. تو بلکہ رات کو میرے ٹیچر نے مجھ سے یہ سوال کیا, رات کو مجھ سے میرے ٹیچر نے یہ سوال کیا, ہاکی کے ٹیچر. انہوں نے کہا محراب کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا, آپ نے کتنی پوڈ کاسٹ؟ میں نے کہا 40-45 کی ہیں, باقی اوور آل تو میرے کوئی 1000 انٹرویوز ہوں گے جو میں نے 5 سال میں کیے ہیں, 1500 ویڈیوز پڑیں گے یوٹیوب کے اوپر. تو میں نے کہا 95% اس طرح کے لوگ فیک ہیں. کوئی ایسا گیسٹ جس نے ٹف ٹائم دیا ہو ان پوڈ کاسٹ جو کہ آپ کو لگا بعد میں کہ یار کس کا پوڈ کاسٹ کرنا بہت مشکل رہا میرے لیے؟ اچھا جو ہم لوگ کرتے ہیں نا پیڈ پوڈ کاسٹ, اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی, پیسے تم لوگ لے لیتے ہیں واہ واہ, اب اس کو چلانا بڑا مشکل ہے, اس کے سوالوں کو اچھا سوال بھی بتاؤ پھر جواب بھی بتاؤ. کوئی میسج جو اپنے ویورز کو دینا چاہتے ہو؟ سچے رہیں, جھوٹ کا سہارا مت لیں, وہ بنے جس پر آپ کو آپ کے والدین, آپ کی فیملی, آپ کا پاکستان پراؤڈ فیل کرے کہ آپ ایک اچھے پاکستانی, اچھے شہری ہیں. انسان وقتی طور پر جھوٹ بول کر بڑا کچھ گرو کر لیتا ہے, بڑا کچھ اچیو کر لیتا ہے, لاکھوں ڈالرز کما لیں گے آپ, بڑا کچھ کر لیں گے, گاڑیاں بھی ہوں گی, پیسہ بھی سب کچھ ہوگا, لیکن آپ کسی عام شہری سے یہ نہیں کہلوا سکتے کہ یہ بندہ جو جا رہا ہے میری بھی ایسی اولاد ہو.
یا یہ جیسا بندہ بولتا ہے میرے بچے بھی ویسا بولیں, میں بھی ویسا سوچوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ کریز دے, وہ سب کچھ دے. تو ایسا بنے کہ آپ کو آپ کا معاشرہ, آپ کی فیملی, آپ کے دوست جب بھی ملیں پراؤڈ فیل کریں. خود جی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو کوئی جو فیلئر ہے وہ فیلئر ایسے نہیں ہوتا, وہ فیلئر جب پاس ہو کر آتا ہے اوپر اس کا ایک الگ ہی سویگ ہوتا ہے. بے شک. تو کچھ بھی نہیں ہے, کپڑے لتے, پیسہ, یہ وہ سویگ آپ کو جہاں سے گزرے, آپ کی بات کے اندر اتنا دم ہو, آپ کے کردار میں اتنا دم ہو, آپ کے حسن اخلاق میں اتنا دم ہو کہ لوگ آپ کے عاشق ہوں, آپ سے بات کرنے کو جو ہے وہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ مہراب فار تھینک جوائننگ یو. اس بہت ٹوڈے, اچھا بہت لگا, پتہ ہی لگا کس ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ, یہ تو ہماری کچھ خاصیت ہے نا. پھر مہراب تھینک یو. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں کو خوش آمدید. شادیوں کا سیزن ہے, ہر طرف سے کارڈز آ رہے ہیں اور ابھی سے کارڈز آنا شروع ہو گئے ہیں. شادیاں جو ہیں جی دسمبر میں اگر ہیں تو 2 مہینے نہیں آیا ویسے. اچھا وہ پھر ظاہر ہے اب جس سرکل میں آپ ہیں سب کی ہو چکی ہوگی نا, اب ایج کا بھی تھوڑا فیکٹر ہوتا ہے. بوڑھے ہو کے کس کس نے شادی کرنی ہے, بچوں کی نہیں ہوتی ان کے, تو ان کے نہیں ابھی اتنا بھی فرق نہیں آیا. میں نے آپ کو اتنا کوئی سینئر سٹیزنس میں نہیں کنسیڈر کر لیا, بٹ اوبیسلی 40s میں عموماً زیادہ تر لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں. سو دس از دا ریزن. میں بھی خیر جن کی شادیاں نومبر, دسمبر, جنوری, فیبرری, یہ 4 مہینے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ شادیوں کے سیزن چل رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ اکتوبر میں بھی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں کافی. اچھا ایسے میں ہوتی ہے نا, میری ہوئی تھی. آپ کے اکتوبر میں شادی ہوئی تھی, اوکے. بٹ اب تھوڑی سی گرمی بھی بہت سارے علاقوں میں ہوتی ہے ابھی. ابھی اس زمانہ الگ تھا, کلائمیٹ چینج نہیں تھا. اب جو ہے آئی مین کلائمیٹ چینج بہت تیزی سے, ڈائناسور کے نو بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ دیکھیں پچھلے سال کا اکتوبر, اس سال کا اکتوبر دیکھیں کتنا فرق ہے ٹیمپریچر میں. سو یہ کور شاٹ میں نے کھیلی ہے بڑی اچھی. اینی ہاؤ خیر ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ ڈریسز کیا ہوں گے, سب وہ فائنلائز کر رہے ہوتے ہیں. آگے چل کے ذرا ہم وہ بھی ڈسکس کریں کہ آج ہم مہندی کو ڈسکس کرتے ہیں. کیا ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل, وہ کیا لکھواتی ہیں فلانے کی دلہن ہے نا, آرٹسٹ ہمیں اچھی کوئی چاہیے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو آج ایک ایسی آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے پوچھیں گے بھی کہ آج کل شادی سیزن میں کتنا زیادہ کام اور کتنے ٹرینڈز ہیں جو کہ وہ فالو کر رہی ہیں اور ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں. وی ہیو ود اس صبا انصاری, اور ان کے ساتھ ایک ماڈل بھی ہیں جن کو وہ مہندی لگائیں گے. نادیہ نے ہمیں جوائن کیا, تو ان کو کرتے ہیں ویلکم. صبا نادیہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ میں ٹھیک, بالکل اللہ کا شکر. گریٹ, آپ بتائیں. زبردست. صبا اس شادی سیزن میں تو میرا خیال آپ کے ہاتھ دکھ جاتے ہوں گے بہت زیادہ. جی ایسے ذرا گھنٹوں لگ جاتے ہیں, اسپیشلی کہ برائڈ کو لگانی ہو تو 6-7 گھنٹے ایک برائڈ پہ لگ جاتا ہے. 6-7 گھنٹے نان اسٹاپ. اچھا باریک مہندی بھی بڑی شوق ہوتا ہے نا سب کو, بازو ادھر سے ادھر تک, اور ہیوی مہندی یہاں ایلبو سے اور اوپر سے, تو ظاہر ہے اس میں تو ٹائم اچھا بہت ٹائم لگتا ہے. تو نہیں مطلب کیا کوئی زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ مہندی کے اندر فرسٹ لیٹر نام چھپا لو میاں کا, یا پھر اکثر ہوتا ہے کہ فلانے کی دلہن. اب یہ دیکھیں یہ ٹرینڈز ہے نا سارے جو فالو کر جو کرے اچھی بات ہے, لوگ انجوائے کرتے ہیں اپنے دن کو. مطلب کوئی آج آپ کے پاس کہیے آپ یہاں لکھیں بیت اللہ کی دلہن. میں نے کام نہیں کیے تھے ویسے, شکر ہے. بیت اللہ تو نہیں آیا, لیکن جس کی دلہن ہوتی ہیں وہ پھر اپنے ہسبینڈس کا نام لکھواتی ہیں. جی اوکے. ٹرینڈ کیا چل رہا ہے آج کل؟ ٹرینڈ انجیکشن مہندی زیادہ. انجیکشن مہندی؟ جی انجیکشن مہندی زیادہ ہے. یہ انجیکشن مہندی ہوتی ہے, یہ میں لے کے آئی. کون سا انجیکشن ہے بھائی, معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ سرنج. یہ ہوتا ہے انجیکشن سرنج ہوتی ہے, بٹ اس کی جو پن ہوتی ہے نیڈل وہ اتنا سافٹ ہوتی ہے. اوکے, کیا ممکن ہے ہم گفتگو کریں ساتھ ساتھ اور آپ لگائیں ان کو مہندی ساتھ ساتھ اگر ممکن ہے تو؟ اچھا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو کوئی ایسا ڈیزائن چوز کیجیے گا جو کہ 3-4 منٹ میں لگ جائے بس. ٹھیک ہے, میں ان کو شارٹ سا لگاتی ہوں. اوکے جی. اچھا یہ انجیکشن مہندی ہے, پہلے انجیکشن پہلے ہلاتے تھے, لیکن یہ لیکوڈ ہے اس کا, یہ کیا ہے مہندی ہے, اس کے اندر ارک ہے یا کیمیکل ہے, کیا ہے یہ؟ اس میں ہوتا ہے چینی پتی کا ارک جو بنا کرتا تھا پہلے کسی زمانے میں بنایا کرتے تھے, وہ بھی اس میں ایڈ ہوتا ہے. مہندی ہوتی ہے اس میں, ایک پاؤڈر ہوتا ہے مہندی پاؤڈر, وہ ایڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک فکسر ہوتا ہے جو کلر ہمیں دیتا ہے. لگاتی جائیں. کیا اس کا رنگ زیادہ دیر تک سٹے کرتا ہے؟ بنسبت کون مہندی کے جو ہے اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ ہمیں اتنا نہیں ہوتا, لیکن ٹرینڈنگ میں یہی ہے 6-7 ڈیز تو کرتا ہے یہ. صحیح, بہت ہے 6-7 دن.
ہاں جی. اگلے دو شادیاں نکل جاتی ہیں 2 ویکنڈز کی. نہیں میرے جیسے تو اگلے دن ہی کہیں اچھا کیوں نہیں ہٹ رہی اور وہ اپنی اسکن اوپر سے اتارنا شروع کر دیتے ہیں. میرے تو ایسی انزائٹی ہے مجھے. ہے سائیکالوجسٹ اچھا جانے والا میرا جانا ہے اس کے پاس. وائی ناٹ, آئی مین آئی وانٹ ٹو فکس دس بیکاز باقی لوگوں کو, میری لڑکیوں کو دیکھتے ہیں بڑے مزے سے لگا کے ہاتھوں پہ گھوم رہی ہوتی ہیں. چلیں آج میں اپنے ذرا اس کو اوور کم, ایک میں نے اپنی شادی پہ اوور کم کیا تھا اور ایک میں سوچتی ہوں کہ میں آج ذرا اس کو اوور کم کرنے کی کوشش. آپ لگوائیں بلکہ آپ بھی ٹیکے سے مہندی. نہیں ٹیکے سے میں نہیں لگواؤں گی بیکاز آئی تھنک یہ ایک کو لگ گیا تو وہ دوسرے کو لگاتے ہوئے تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے. نہیں بٹ وہ اسکن کو کہیں نہ کہیں تو دیکھیں وہ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک سے کتنوں کو لگ جاتی ہے سبھی. نہیں شور دیکھیں وہ تھوڑی سی دبا کے لگ رہی ہے نا, تو کہیں نہ کہیں آپ کی اسکن. نہیں وہ بتائیں ذرا, نادیہ بتائیں. نہیں پین بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, اس کی طرح ہی ہے سر. اچھا صرف آپ سمجھیں کہ کون مہندی کے بجائے اس کا کنٹینر مختلف ہے. نہیں بس میں کون سی لگواؤں گی, بس صحیح ہے نا, ہمارے اپنے دماغ کے بھی تو مسئلے ہیں نا. اوکے جی, اس وقت مہندی لگ رہی ہے اور یہ جو آپ لگانے لگی ہیں مہندی, چونکہ وقت بڑا مختصر تھا تو یہ وہ ہے جو کہ آپ کوئک لگا لیتی ہیں. کسی نے اگر کسی ایونٹ پہ جانا ہے اس کے پاس ٹائم کم ہے جی, یہ جلدی لگ جاتی ہے. کوئی ایسے لوگ بھی آتے ہوں گے مہندی لگوانے خواتین کے جو لگواتے ہوئے بہت ہل بھی رہی ہوں, بہت زیادہ. میرے پاس ایک برائڈ ایسی آئی تھیں, وہ اتنا ہل رہی تھی کہ مجھے اب ان پہ غصہ بھی بہت آ رہا تھا. ویسے کچھ کہتی ہیں جب غصہ آ رہا ہوتا ہے تو نہیں, پھر روکنا پڑتا ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے ہم پھر. اچھا تو یہ تو بڑا آپ کو پیشنس کی فیلڈ بہت زیادہ سکھاتی ہوگی. مہندی خراب کر دیا کرے ان کی. پھر میں یہی کہہ دیتی ہوں لاسٹ میں کہ دیکھ لیں پھر مہندی آپ کی خراب ہو رہی ہے, پھر آپ نہ کہیے گا کہ مہندی خراب ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ مہندی لگانے والی بھی تو ظاہر سی بات ہے. ویسے لڑکیاں کانشیس ہوتی ہیں آج کل ان کا کہ ان کا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کا بہت خیال رکھتی ہیں کہ ہماری مہندی بہت اچھی لگے, بہت پیاری لگے. کتنے عرصے سے ویسے آپ ایز اے مہندی آرٹسٹ ہینا آرٹسٹ کام کر رہی ہیں؟ میں تقریباً 2.5 سال سے. آلرائٹ, مطلب اس سے پہلے بھی ہم شور لگاتی تو ہوں گی لیکن پروفیشنلی آپ نے شاید ابھی اسٹارٹ کیا ہوگا. پروفیشنلی میں 2.5 سال سے لگا رہی ہوں. اوکے. ہوم سروسز بھی دیتی ہوں گھر پہ جا کے, اور میرے پاس بھی برائڈل آتی ہیں. میرا ایک گھر میں چھوٹا سا سیلون بھی میں نے بنایا ہوا ہے, میرے گھر پہ بھی آتی ہیں برائڈس, تو جن کو جیسے ایزی لگے وہ آ جاتی ہیں اور میں پھر ان کو. کلر بہت مزے کا لگ رہا ہے. اچھا, کیا ابھی وقت کے ساتھ ساتھ کیا مہندی لگوانا بھی مہنگا ہو گیا جیسے باقی سروسز ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جو میلے لگے ہوئے ہوتے ہیں مہندی کے نا, اس میں بھی مینا بازار ٹائپ جو لگتا ہے عید سے پہلے, اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ایک ہاتھ کی ایک سائڈ اگر وہ سمپل سے ڈیزائن بھی اگر ہے تو 2000 سے 2500 روپے کے درمیان جو ہے وہ آپ کی ایک سائڈ, اور پھر اگر ہیوی ڈیزائن ہے اس سے زیادہ تو ایک سائڈ کا 5000 4000 اس طرح سے چارج کیا جا رہا ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. کافی چارجز ہیں اس کے, لیکن کچھ ایریاز میں اس کو اتنا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ یار ہمیں فری میں ہی لگ جائے مہندی. ان کا تو یہ بھی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے. بالکل چھوڑ دیں, وہ جو آپ کی محنت ہے, یس, the effort you are putting, the expertise you are having, جس کی وجہ سے آپ لگا پا رہے ہیں, پھر اتنی جو خوبصورت لگتی ہے. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں مطلب 2000-2500. ہاں ٹھیک ہے, 90,000 روپے دے دینے پارلر والی کو ایک دن کے ایونٹ کے لیے تیار کرنے کے لیے, میک اپ اینڈ ہیئر ڈو کے لیے, لیکن 2500 روپے مہندی کے نہیں دینے ہم نے. نہیں دینے. اچھا, یہ بھی بڑا آرٹ ہے ویسے, اتنے پریشر میں اتنے کم ٹائم میں آپ مینیج کریں, اینڈ دین وہ جو آپ آن ایئر بھی آن کیمرہ دکھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. مہندی ہمیشہ اچھی لگوانی ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا خاموشی چاہیے ہوتی ہے, نہیں صبر چاہیے ہوتا ہے, ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹائم چاہیے ہوتا ہے. سن لیں جی, ہمیں نہیں کاروں نے پروڈیوسر صاحب کو وقت ہی تو نہیں ہے ہمارے پاس, انہوں نے پروڈیوسر صاحب کو کہا جلدی میں جو مہندی ہے نا وہ تھوڑی سی بس آپ کو اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی آپ لگوانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اوکے. اس لیے ہم اپنی برائڈ کو بہت جو ہے نا پہلے سے ٹائم دیتے ہیں کہ ٹائم انہوں نے مینیج کرنا ہے. کتنی دیر پہلے ویسے ٹائم دیتے ہیں؟ ایک دم سے وہ یہ نہ کہیں کہ جی ٹائم شارٹ ہے. جیسے اگر شادی ہے فرائیڈے کو تو مہندی کس دن لگنی چاہیے؟ اسی دن لگتی ہے, لیکن صبح مارننگ ارلی مارننگ ہمیں تاکہ دن میں دھل جائے نا. تو بیچاری پورے دن بیٹھے رہے, پھر اسٹیج پہ بیٹھی رہے, اکڑ جائے. نہیں وہ دھل جاتی ہے نا. نہیں, میں اس کی تھکاوٹ ساتھ ساتھ ڈرائی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. اچھا, یہ بھی ویسے ایک بڑی مت ہے کہ جتنی دیر تک مہندی لگی رہے گی اتنا اس کا کلر آئے گا. مہندی کا کلر تو وہی ہے جو ایک دفعہ سوکھ گئی تو سوکھ گئی نا, ختم بات. چلیں جی, ہم یہ اب کلوز اپ دکھاتے ہیں, آپ اپنا ہاتھ ایسے رکھیں. واہ, یہ دیکھیں جی, خوبصورت زبردست ڈیزائن جو ہے وہ بنا دیا گیا, لیکن اتنے کم وقت میں اتنا ہی ہو سکتا تھا. آپ یہ دیکھیں ہر فنگر پہ ڈفرینٹ ہے, لیکن پیٹرن بڑا اچھا آپ نے مرج کیا ہے. اٹس امیزنگ. چلیں جی, آپ اب ادھر آئیں, میں ذرا ٹکی بنوا لیتی ہوں لگے ہاتھوں میں بھی. کوشش کرتی ہوں کہ آج میں بنوا ہی لوں, سرپرائز دے دوں پھر. چلیں جی. اچھا, صرف کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا کم ہے تو آپ نے بس درمیان میں ایک ایسے ٹکی بنانی ہے اندر سے. اوکے, آپ ایک کام کرنا ہے ایسے نہیں, جس میں نیچے اندر آپ نے لکھنا ہے بی یا بیت اللہ.
ٹھیک ہے ٹھیک تو اوکے لکھے اردو میں لکھنا ہے، اردو میں. نادیہ سے آپ کچھ باتیں پوچھیں. ہاں بلکہ ہم تو نادیہ سے پوچھنا ہے آپ کیا کرتی ہیں؟ میں شوٹس وغیرہ شوٹس کرتی ہیں. سو مہندی جو آپ نے لگوائی آپ خود کتنا آپ نے انجوائے کیا اس کو لگوانے کو؟ مجھے مہندی لگانا پسند ہے. لگانی بھی آتی ہے آپ کو ویسے؟ نہیں لگانے نہیں آتی. اچھا تو آپ شوٹس کرتی ہیں اور آپ نے بھی آج مہندی بھی لگوائی ہے اور آپ کو تھکاوٹ تو نہیں ہوتی ویسے جب آپ مہندی لگوا رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ تھکاوٹ نہیں ہوتی. آلرائٹ زبردست جی. اچھا تو اچھا واقعی آپ کو بھی ابھی لگتا ہے کہ ابھی بھی اس فیلڈ کو اتنا سیریس نہیں لیا جا رہا ہوتا؟ اگر پروفیشنلی لڑکیاں لے کے چلتی ہیں تو بس ایک سیزن ہوتا ہے کہ چلیں عید پہ پارلر کھول لیا یا کسی کے پاس جا کے کام کر لیا. انفیکٹ میں نے کچھ سلونس والوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ہینا آرٹسٹ کو ہائر کرتے ہیں جی. چارج وہ 2,000 ایک ہاتھ کا کر رہے ہوتے، اس میں سے 200-300 روپے جو ہے وہ ہینا آرٹسٹ کو دے رہے ہوتے. میں نے لٹرلی اپنی آنکھوں سے یہ سچویشن دیکھی ہے. جی 50% جو ہے وہ خود اپنے پاس 50 سے زیادہ میں نے اکثر دیکھا ہے. 70-80% 20 ہم آپ کو 20% دیں گے، 30% دیں گے. یہ بھی میں نے کافی لوگوں کو دیکھا. اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم کیونکہ سیٹ اپ کے پیسے دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. آئی تھنک اٹس ناٹ فیئر کہ آپ کے جن کی محنت ہے ان کو ان کی محنت کے پیسے نہیں مل رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو میرا خیال ہے باقی پروفیشنز کی طرح بھی ہینا آرٹسٹ بھی ان کو بھی ہمیں بہت اچھے سے ٹریٹ بھی کرنا چاہیے، اسپیشلی اگر وہ گھر پہ کسی کے مہندی لگوانے جا رہے ہیں. ہم نے وہاں پر بھی بہت برا بیہیویئر بچیوں کے ساتھ دیکھا ہے جو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے سیریس نہیں لیا جاتا پروفیشن کو. حالانکہ دیکھیں کہ آپ کی اتنی خواہش ہے اپنے ایک امپورٹنٹ ڈے کے لیے اپنی مہندی لگوانے کا، تو سوچیں وہ آرٹسٹ اس کی کتنی محنت ہے، اس کے اندر کتنی امپورٹنس ہے اس وقت آپ کے ایونٹ کے اندر اس کی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہر پروفیشن کو ہمیں ہر طرح سے رسپیکٹ دینی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے سبھی باقی بریک میں نہ لگوا لو. بس آلموسٹ ڈن ہو گیا شعیب. اچھا لکھوا کے رہے گی. اوکے انٹرسٹنگ. لکھوا کے رہے گی. بھائی نائس. ویسے انہوں نے بہت ہی خوبصورت. اب دکھائے نا ذرا. میں دکھانا چاہوں گی. دیکھیں کتنا خوبصورت. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بڑا خوبصورت. بس جو اس سائیڈ کا تھوڑا سا پھول ہے نا اس کو برابر کرنا ہے. میں انسٹرکشنز آپ کا ہاتھ سیدھا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہم ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں سیگمنٹ. بالکل صحیح ہے. ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں. آپ اس کو فکس کرائیں. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں کا بہت شکریہ اور سبین آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں اس موقع پہ یہ مہندی لگوا کے بتایا. مور دین ویلکم شعیب. آپ کھانا کھلا دیجیے گا بس. میرا ویسے بھی آج بنتا ہی ہے. میرا خیال ہے میں بریک لے لوں. بریک لے کے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. دس از رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ناکامی کا ڈر بہت سے لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ اگر ناکام ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر شاید کامیابی کی طرف بڑھ نہیں پائیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ ایک سٹیپ لیتے ہیں وہ فیل ہو جاتا ہے، پھر آپ اگلا سٹیپ لے ہی نہیں پاتے، اتنا گھبرا جاتے ہیں، اپنے خول میں چلے جاتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے. ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے لوگ اس کے اپوزٹ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فیلئر از اے اسٹیپ ٹورڈز سکسیس. آپ گریں گے لیکن آپ پھر اٹھیں گے، آپ سیکھیں گے، آپ کو تجربہ ہوگا، آپ وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے جس کی وجہ سے آپ اس وقت وہ کام نہیں کر پائے. سو آج ہم اس موضوع پہ گفتگو بھی کریں گے کہ کتنا ضروری ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ناکامی اصل میں کامیابی کی بنیاد ہے. یہ اس کا ایک ایسا جز ہے جو کہ لازمی ہے، اور بچوں کو یہ سکھانا کہ گھبرانا آپ نے نہیں ہے اگر آپ ناکام ہو جائیں کسی سٹیپ پہ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ کسی سبجیکٹ میں کم مارکس پہ اگر لے لیتا ہے، فیل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا جینا محال ہو جاتا ہے اس خاندان کے اندر، اس گھر کے اندر، اسپیشلی اسکول کے انوائرمنٹ کے اندر، کہ ہم بچے کو بتا نہیں رہے ہوتے کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ فیل ہوئے ہو اس سے سیکھ کے آپ آگے بڑھو گے اور آپ کامیابی کی طرف جاؤ گے. اینڈ دین کامیابی کی ڈیفینیشن بھی ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے ہوتے کہ کامیابی ایکچولی کیا ہے. ایبسولوٹلی. ایسا ہم اکثر سوال رکھتے بھی ہیں نا بہت سے لوگوں سے کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے، بلکہ آپ واٹس ایپ کیجیے ہمیں اور آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں سکسیس، کامیابی کیا ہے. اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. ایجوکیشنسٹ مریم طاہر از ود اس ٹوڈے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شعیب. السلام علیکم سبین. آئی ہوپ یو گائز آر فائن. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. مریم آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے کامیابی کی، سکسیس کی؟ میں آپ کو ایک چھوٹی ایگزامپل سے سٹارٹ کرتی ہوں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شعیب مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے پلیز رستہ سمجھا دیں گے، اور آپ مجھے کہیں کہ ہاں آئی تھنک یہ والا رستہ ٹرائی کر لیں، میں جاؤں گی. آئی ول آلسو بی انشور. لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ یہ رستہ لے لیں، فلانے والے سے نہیں جانا، ادھر جائیں گی تو یہ پرابلم ہے، فلانے پہ جائیں گی تو یہ پرابلم ہے، آپ کو اتنا ڈیلے آئے گا،
آپ مجھے یہ تب بتا سکیں گے جب اتنے راستے لے کے آپ ناکام ہو چکے ہیں پہلے. آپ کی ایکسپرٹیز کا لیول ہی اور ہے, بیکاز یو سین وچ ویز ڈو ناٹ ورک. ہمارے یہاں کامیابی کو وہ ایک ہی طرح یوز کرتے ہیں کہ کامیابی از گیٹنگ گریڈز, از گیٹنگ اے گڈ جاب, از ارننگ اے ہائر پے. ہم نے اس کے سوسائٹل اسٹینڈرڈس بنا لیا کچھ. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ویدر یو آر سکسیزفل اور ناٹ. ابھی سبین نے مینشن کیا کہ اسٹوڈنٹس کو ہم کہتے ہیں, آپ نے کبھی لائف میں دیکھا ہے کہ کوئی انسان اپنا, اس کا بے شک ایریا آف ایکسپرٹیز بزنس ہوگا, اکاؤنٹنگ ہوگا, بایولوجی ہوگا, اس کے پڑھنے کے بعد ایکیڈیمکس کے بعد وہ 10 الگ فیلڈس کی بکس پڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے, اس کو ایکچولی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سب چیز کی. یہ اس نے ایکیڈیمکس میں کیوں نہیں اتنا ڈائیورسیفائی کیا پہلے؟ اس کو ڈرا دیا گیا کہ یہ نہیں تم سے ہو ہی نہیں سکتا یہ سبجیکٹ. جب آپ یہ بتا دیتے ہیں بچے کو, آئی ہیو سین چلڈرن over the last decade and a half or more than that I've been teaching children, I've seen that when you give the child the confidence that he has improved from last time and he can definitely do it and you help him understand. دیکھیں, ایک ہوتا ہے گریڈ لانا یا نہ لانا, دوسرا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کو پسند کرنا یا نہ کرنا. ضروری نہیں ہر بچہ ہر سبجیکٹ کا گریڈ لا سکے, لیکن ہر بچہ ہر سبجیکٹ کو پسند کر سکتا ہے. ہاں, بیکاز اس کو نالج مل رہی کوئی نہ کوئی اس سے. ہی از ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ بیٹر, ہی از گیٹنگ سو مچ آف انڈرسٹینڈنگ فرام دس. ہمیں جو نیچر بھی ایک چیز سکھاتی ہے وہ بھی کامیابی کی نشانی بتاتی ہے. اور اس میں ایک شعر ہے میرا بہت فیمس, میرا فیمس نہیں, ایک فیمس شعر میرا فیوریٹ, وچ از نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. آپ نیچر کے سائنس دیکھ لیں, جب پریشر میں جاتا ہے کول تو اٹ بیکمز ڈائمنڈ, رائٹ. کبھی آپ نے ایسے سنا کہ پڑھے پڑھے کوئی چیز اچانک بہت اچھی بن گئی؟ نہیں ہوتا. کامیابی از کنسسٹنسی, کامیابی از ٹرائنگ ٹو ڈو تھنگس بیٹر ایوری سنگل ٹائم. تو کامیابی یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے پاس کیا ایگزام یا فیل کیا, آپ نے اگلی دفعہ بہتر گریڈ لیا, دیٹ از آلسو کامیابی. ایبسلیوٹلی. اور بچوں کو آئی تھنک ہم ڈرا بہت زیادہ دیتے ہیں. ایک میری کہانی ہے بڑی فیوریٹ. بچوں کو آپ نے کبھی سنا کوئی کہے کہ بیٹا یہ کر کے دیکھو شاید کامیاب ہو جاؤ, یہ کر کے دیکھو تم ہو سکتا ہے ناکام ہو جاؤ. ڈراتے ہیں, ناکامی سے ڈراتے ہیں, سکسیس کا نہیں بتاتے. تو کہانی میری ایک فیوریٹ ہے جس میں ایک مینڈک ہوتا ہے, وہ ایک پہاڑ دیکھتا ہے, ان سے کہتا ہے میں نے اس پہ چڑھنا ہے. تو جب وہ چڑھنا شروع کرتا ہے سب کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, تم سے نہیں ہوگا, امی نے بھی کہا ہے تم سے نہیں ہوگا, فلانے نے بھی کہا ہے, تمہارے دوست بھی آ جاتے ہیں بولنے کے لیے. لیکن وہ جاتا ہے, وہ ایونچولی چڑھ جاتا ہے. اتنی ساری باتوں کے باوجود وہ چڑھتا کیسے ہے؟ کیونکہ وہ بہرا ہوتا ہے. کسی کی بات نہیں سنی ہوتی نا. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے ایگزامپل دی ہے. دیکھیں, ہے چھوٹی سی مثال, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر سارا ٹائم فیلئر سے ڈر کے کچھ ٹرائی نہیں کریں گے تو ہاؤ ول یو انڈرسٹینڈ. اور لرننگ ہی تو ہے, لائف از اٹس اے جرنی, اور وہ لرننگ کی جرنی آپ نے بار بار سیکھنا. بہت سارے آپ نئے نئے انیشیٹیوز لینا شروع کریں, آپ کچھ سوچ رہے ہو, آپ صرف کسی سے آئیڈیا شیئر کر رہے ہو, ایسے میں بہت زیادہ لوگ آپ کو پہلے ہی کہ کیسے ہوگا, کیسے مینیج کرو گے. اور آئی تھنک جو مین ہنڈرنس ہے آپ کی لرننگ میں, آپ کی پروگرس میں, اچھا اس میں آپ دنیا کی مثالیں لے لیں. مثال کے طور پہ ہم یہ جو لائٹ دیکھتے ہیں, تھامس ایڈیسن کتنی دفعہ فیل ہوا ہوگا یہ بلب بنانے میں؟ صحیح بات ہے. 2 دفعہ, 4 دفعہ, 10,000 دفعہ. اور اس نے کہا کہ میں فیل نہیں ہوا, مجھے صرف پتہ چلا کون سے طریقے, 10,000 طریقے ہیں جو کام نہیں کرتے. جے کے رولنگ کی بک ہیری پوٹر فیمس اراؤنڈ دا ورلڈ. ہر بچہ جو بھی پڑھنا چاہتا ہے یا جو نہیں بھی انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس کو وہ بک دیتے ہیں کہ پڑھ کے دیکھ لے, شاید انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. جے کے رولنگ واٹ declined by how many publishers? 12 publishers. آپ اس میں پرسیویرنس تو چیک کریں, مطلب ایک دفعہ ڈکلائن ہونا, 2 دفعہ ہونا, 3 دفعہ ہونا, 12 دفعہ ڈکلائن ہونے کے بعد ایک اسمال پبلشر ٹوک اے رسک ود ہر, اور اس کے بعد جب پبلش ہوئی تو the world knows what kind of success it was. تو فیلئر جب تک نہیں ہوتی, اور فیلئر از واٹ میکس یو ہمبل. اچھا مریم, کیا یہ ہم جو فیلئر سے ڈرا رہے ہوتے ہیں بچے کو, کیا یہ بہت چھوٹی ایج سے شروع ہو جاتا ہے؟ جس طرح بچہ جب چلنا شروع ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ بھی تو ہم یہی کہتے ہیں نا, ہو گر جائے گا بچہ, ٹھیک ہے, احتیاط کے پرسپیکٹیو سے ایک وہ ہے, لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے جب بچہ گرتا ہے, اسے عموماً اسے کچھ نہیں ہوا تو بچے گرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی ایکسٹریم کیس ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, اللہ معاف کرے, سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. لیکن یہی ہوتا ہے کہ بچہ اگر گر گیا تو پیرنٹس کا ریئیکشن جو ہے سڈن, بچہ اس سے بھی ڈر جاتا ہے کہ شاید گرنا بہت بڑی چیز ہے. آپ نے نوٹس کیا, شاید ابھی تک نہ دیکھو, ایک بچہ گرتا ہے وہ ابھی رونا شروع نہیں کرتا, پیرنٹس پہلے کہتے ہیں کہ کیا ہوا, وہ پہلے ہنستے بولتے اٹھتا ہے, لیکن جیسی سب کا ریئیکشن دیکھتا ہے وہ رونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے بچوں کو یہ بھی, ہاں ایگزیکٹلی, میں نے کیونکہ بچوں کو دیکھا ہے.
آپ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اٹ اسٹارٹس فرام دیٹ ویری ایج, جب آپ بچے کو رسک نہیں لینے دیں. ہم انٹرپرینورشپ کا اتنا زیادہ اس وقت ٹرینڈ ہے اراؤنڈ دا ورلڈ بیکاز جابز آر بیکمنگ ویری انسیکیور, اس کے اندر کوئی سیفٹی ہے ہی نہیں. سو انٹرپرینورشپ میں کب جائے گا بچہ, جب رسک لے سکے گا نا. رسک تو آپ اس کو لینے نہیں دیتے کہ گر جائے گا, یہ خراب ہو جائے گا, فلاں چیز صحیح نہیں رہے گی, تو جب تک ٹرائی نہیں کرے گا تو کیسے کر سکتا ہے. اس میں فردر آئیڈ لائک ٹو ایڈ کہ اس میں جو ہمارے پاس لرننگ کے ساتھ جو بچوں کے لیے فرام دیٹ ایج وین دے ڈونٹ ایون گو ٹو اسکول, اور اس کے بعد, اور اس سے لیٹس گو اے لٹل فردر, جب بچہ گریجویٹ ہو گیا ہے, اب اپنی لائف میں چل رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ لرننگ سوشل انٹریکشن میں نہیں ریکوائرڈ؟ آئی تھنک سب سے زیادہ اسی میں ریکوائرڈ ہے. ایک دفعہ ہم پہلے بات کر رہے تھے ایموشنل انٹیلیجنس کی اور ان چیزوں کی. جب تک آپ لوگوں سے بات نہیں کرتے, آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ اچانک ایک دن اٹھ کے, اور کمیونیکیشن اسکلز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی دا بیسٹ ونس. یو ہیو ٹو ٹاک ٹو پیپل آلموسٹ ایوری ڈے, یو ہیو ٹو ٹاک مختلف لوگ, اور پھر ہر دفعہ آپ یقین کریں, آپ جتنے لوگوں سے ملے جن کے بہت بریلینٹ کمیونیکیشن اسکلز ہوں گے, یہ وہ ہوں گے جو کئی دفعہ لوگوں سے بات کر کے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ بات ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی, ویسے کرنی چاہیے تھی, لیکن کیا اس وجہ سے بات کرنا چھوڑیں. آئی تھنک ہمیں انکریج کرنا چاہیے بچوں کو بھی. اب اس کے لیے کئی چیزیں ہیں, فار ایگزامپل بچوں کے اسکول کے ایونٹس ہوتے ہیں. دیکھیں ایکیڈیمکس ایک کلاس روم کے اندر ہوتا ہے, بچہ ایک فکسڈ انوائرمنٹ ہے, اس سے باہر نکل کے کوئی ایکسٹرا کریکولرز میں, فیملی گیدرنگز میں, فرینڈز میں, وین دے کم اکراس پیپل اونلی دین دے ریئلائز کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے کہنی چاہیے تھی. اور کامیابی تو اسی میں, آج آپ کو سمجھ آ جائے غلط ہے, کل آپ انشور کریں کہ اس سے بہتر طریقے سے کل آپ پریزنٹ کریں گے اس بات کو, تو تبھی یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ بیٹر. آپ کو پتہ چلتا ہے نا یہ بات اس طرح کہی تھی, صحیح نہیں پڑی. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, آفیسز میں کئی دفعہ ہوتا ہے, یو لک ایٹ پیپل اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی ورک, فار ایگزامپل, اس کو آپ جا کے کہتے ہیں کہ وائی آرنٹ یو ڈوئنگ دس. اسی بات کو اگر آپ اس طرح کہیں گے نا کہ جب تک آپ نہیں کرتے نا یہ کام صحیح سے ہوتا ہی نہیں ہے. دو باتیں دو غلط طرح سے, مطلب ایک ہی بات کو غلط طرح سے لینا کتنا آسان ہوتا ہے, چاہے آپ تب بھی رہے ہیں کہ یہ اپنا پرفارمنس بہتر کر لے. تو یہ لیڈرشپ بھی بڑی میٹر کرتی ہے. جو پہلی والی بات آپ نے بتائی ہے وہ ایک باس کی ٹون ہے, اور جو سیکنڈ والی آپ نے بتائی ہے وہ ایک لیڈر ہے جس کو پتہ ہے اس نے اپنی ٹیم. باس ہونا ایک بہت اینشنٹ کانسیپٹ ہو چکا ہے اب. یو نیڈ اے ورکنگ کولیگ, جو آپ کے جتنے مرضی سینئر موسٹ پوزیشن پہ چلے جائیں, ویئر آل اسٹریٹجک پارٹنرز. جب تک اس طرح سے کام نہیں ہو رہا, سپرویژن ہیز بیکم ویری نیگیٹو ان نیچر. وہ آپ کی گروتھ بھی ریسٹرکٹ کرتی ہے نا, بیکاز وہ آپ کے اندر ٹرسٹ کر ہی نہیں رہا کوئی کہ یو کین ایکچولی ڈو بیٹر. اور آئی تھنک یہ ہمارے نارمل لائف میں بھی بڑا اچھا اپلائی ہوتا ہے. اب ہم اگر دیکھیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یا ان کی اپ برنگنگ کرتے ہوئے, either we are helicopter parents, ہم بس سرویلنس کر رہے ہیں ان کے اوپر سے, یا پیمپرڈ کڈز ہیں ہمارے پاس, we are taking care of those kids so much کہ ہم ان کو ایکسپوئر وہ دینے کے چکر میں ان کو آشنا ہی نہیں کر رہے کسی مشکل سے. اور جب نہیں کر رہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مشکل کیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں گروں گا کیسے, اسے ناکامی کا بھی نہیں پتا. جب پتہ ہی نہیں اٹھے گا کیسے, وہ سیکھے گا کیسے؟ دیکھیے کوئی سول دنیا میں جو ہے نا بغیر ٹیلنٹ کے یا بغیر کسی اس کے نہیں آئی ہے. ہر ایک کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا ہے. جب آپ اس کی فوکس نہیں کریں گے اس کی اسٹرینگس پہ, اور اس کو نہیں سمجھائیں گے کہ اٹس اوکے, اگر یہ نہیں تو یہ نہیں, اتنے سارے آپشنز ہیں دنیا میں. بچے کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی لرننگ میں پڑھتا ہی نہیں اس کے بعد, بیکاز وہ اس کو یہ ڈر نہیں, اس کو یہ کانسیپٹ بڑی مشکل سے کہ وہ سکسیڈ کر سکتا ہے. اس کو مین پریشانی ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں, اور اس وجہ سے وہ جا نہیں رہا ان چیزوں میں. تو آئی تھنک بہت زیادہ جو کسی بھی کنٹری میں کہیں بھی پروگریس کو جو چیز ہینڈل کرتی ہے وہ ہے فیلئر کا ڈر, بیکاز یو ڈونٹ ٹرائی اینی تھنگ. مجھے کوئی انسان کی مثال بتا دیں جو بغیر ناکام ہوئے کامیاب ہوا. اور یہ بھی آئی تھنک ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ بھی جس طرح سے ہم لوگ اپنی سکسیس دکھا رہے ہوتے ہیں, فیلئرس نہیں دکھا رہے ہوتے, اور اسی وجہ سے شاید حسد کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ دوسرا شخص کس طرح سے اس مقام پہ پہنچا ہے, اس نے کتنی محنت کی ہے, کتنے فیلئر سے وہ شخص گزر کے وہاں تک گیا ہے. ہم صرف ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے نا ویری رائٹ, اس کو وہاں جانے میں ایکچولی جو آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ وہاں تک وہ پہنچ گیا وداؤٹ, جو لوگ جس کو کہتے ہیں اوور نائٹ سکسیس, دیر از نتھنگ سچ ایز اوور نائٹ سکسیس. اور اگر کبھی کسی کو مل جاتی ہے دیٹ از ویری شارٹ لیوڈ. اوور نائٹ فیم نہیں ہوتا, اوور نائٹ وہ اوور نائٹ جو ہے نا وہ آپ کو جس دن دکھا ہے دیٹ واز اوور نائٹ, اس سے پہلے کا تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوا. ایگزیکٹلی, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پہلے کی کیا اسٹرگل ہے. اس کے اندر جو آپ کے پاس آتا ہے نا, آپ کا ہارڈ ورک کا جتنا لمبا عرصہ گزرتا ہے اور اس کے بعد جا کے
रिजल्ट स्टार्ट शोइंग उस दिन लोग कहते हैं कि ये ओवरनाइट सक्सेस मिली है। ओवरनाइट कुछ नहीं है। और मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में सक्सेस के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, दैट इज़ अ पर्सन अंडरस्टैंडिंग कि ही इज़ जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, जिसको आदत पड़ जाए ना सक्सेस की और फेलियर कभी फेस ना हो या बड़े लंबे अरसे तक फेस ना हो, उसको फिर फेलियर हैंडल करनी भी नहीं आती। और फेलियर ही आपको बताती है कि आप इंसान ही हैं, आप इंसान से आगे कुछ नहीं है। आपके कंट्रोल में ज़्यादा नहीं, मज़ा भी नहीं आता और आपके कंट्रोल में अल्लाह ने रखा है ही मेहनत, आपकी चॉइस, ये रास्ता या वो रास्ता, एवरी सिंगल टाइम यू हैव टू चूज़। और दूसरा आपकी दुआ है। उसके अलावा तीसरी चीज़ सबका डिल्यूजन है कि हमारे कंट्रोल में, मतलब चॉइसेस के बाद, मेहनत के बाद, दुआ के बाद, देयर इज़ नथिंग व्हिच इज़ इन योर कंट्रोल। एब्सोल्युटली। लेकिन एक गलती जो हम करते हैं, चूँकि मौजू है नाकामियों से सीख कर कामयाबी की तरफ बढ़ना, बट उसमें जो ये गलती, जैसा सभी आपने भी हाईलाइट की बात कि हसद वाला एलिमेंट, या हमारे लिए बड़ा आसान हो गया किसी की कामयाब ज़िंदगी को देखकर, किसी को किसी मकाम पर पहुंचता देखकर ये कह देना कि इसने गलत रास्ता चुना होगा, इसने तो सिफारिश की होगी। हमारी ख़वातीन से मुतालिक बहुत ज़्यादा एक एब्सोल्युटली आई वाज अबाउट टू से आई हैव वर्कड इन द बैंकिंग सेक्टर मोस्टली विद मेन, वहाँ पे विद यू नो आई वाज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसमें यू हैव लेसर वुमेन, एंड देन आई वर्कड इन द एजुकेशन सेक्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, women also. Believe you me, it's across the board. It's all humans. जो jealousy है ना, jealousy का element. And मुझे हमेशा कई दफ़ा ये ख्याल आता है कि जो आपको देख रहा है कि नहीं हसद कर रहा है, एक तो पहली बात ये कि उसका यकीन है कि ये शायद आपको नहीं मिलना चाहिए था। हसद क्यों आ रहा है? बात है, बिल्कुल आपको नहीं मिलना चाहिए था। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तो फिर क्या उनको मिलना चाहिए था? अगर उनको मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिल रहा? क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? क्या उनका वो नहीं है? तकसीम का काम है, वो तो अल्लाह का है ना। तो लोगों का, और आपको पता है हसद आपको कभी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं करने देती। उसकी रीज़न ये है कि जब आपको हसद है ना, आपकी कॉन्स्टेंटली नज़र दूसरे इंसान पर, और आपका फोकस हट गया बेसिकली। शुएब हमेशा मुझे एक इंटरेस्टिंग मेरी ऑब्जर्वेशन है लोगों के बारे में, आई टेल देम कि जो हसद कर रहा है ना, उस बेचारे पे मुझे सिर्फ तरस आता है। रीज़न बीइंग, देखिए मेरी नज़र उधर है हमेशा, उधर मतलब कि आई हैव टू बी अ बेटर ह्यूमन, आई हैव टू बी अ बेटर पर्सन, आई हैव टू ट्राई एंड मेक एवरी अदर पर्सन फील बेटर। ये जो लोग हैं हसद वाले, इनकी नज़र आपकी टांग पे है, आपकी टांग पे कब खींचे, कैसे खींचे, ठीक है। व्हाट अ मिजरेबल लाइफ, व्हाट अ पिटी। सही बात है। उनके लिए आप सोचें जो लाइफ में इससे आगे देख नहीं सकता कि देयर फोकस इज यू, whereas your focus is where you should be or where you want to be later on. But the point is कि वही एनर्जी अगर आप चैनलाइज कर लेते और बजाय इसके किसी और से मुकाबला करने के अपने आप से मुकाबला कर लेते, to be a better version of yourself, तो आप बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि this is one very strong basis for failure actually also हसद, because you're not focused on your success. Yes. तो जो हमने फेलियर से सीखना है वो ये कि whatever, be it in social interaction, be it in relationships, be it in education, आप रोज़ जितना इम्प्रूव करते जाएंगे उतना आप उसको लर्न करते जाएंगे। दैट इज़ सक्सेस, लर्निंग। एक बच्चा फेल होके पास वाला ग्रेड ले आए चाहे लोएस्ट, दिस इज सक्सेस। नहीं, देखिए किसी दिन आपका दिल नहीं कर रहा बेड से उठने का, रोशनी देखने का, मैं ये कहूँगी कि जो लोग बेड से उठकर अपना बेड भी अगर सेट कर देते हैं तो इट्स एन अचीवमेंट। छोटी छोटी चीज़ें उनको करने में बहुत मेहनत होती है, बाज़-औक़ात बहुत एफर्ट होती है आपकी, मेंटली आप बहुत एग्जॉस्ट हुए होते हैं। सो आई थिंक इन छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने की बहुत ज़रूरत है कि आज आपने हिम्मत की, आज आपने मेहनत की। मरीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और प्रोग्राम का वक्त खत्म। प्रोग्राम जब कुछ कहना चाह रही थी प्लीज। सस्ती शायरी का शौक है, एक सुना दूं? जी जी प्लीज प्लीज। जरूर। रिगार्डिंग कामयाबी एंड नाकामी। ओके। बेशक रखती है अहमियत कामयाबी इस दुनिया की, बेशक रखती है अहमियत कामयाबी इस दुनिया की, पर उससे भी ज़्यादा इस दुनिया के बाद की। गर करे इंसान मेहनत और समझ ले खुद को महज इंसान ही, मिल सकती है कामयाबी यहाँ भी और वहाँ भी। वाह। नाकाम तो है बस वो शख्स, नाकाम तो है बस वो शख्स जो ना समझ पाया खुद को महज इंसान ही, और होकर उसकी रहमत से मायूस, ना की दुआ और मेहनत किसी काम की। वाह, कमाल, जबरदस्त मैडम, थैंक यू वेरी मच। अब चूंकि आज बहुत शायरी हुई है तो मैं भी एक शेर अगर आप इजाजत दें तो उसके साथ वाइंड अप कर दूं। जी जी। अपनी कोताहियों को पसे पुश्त डालकर एक शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। अल्लाह हाफ़िज़, दोबारा मुलाकात कल करेंगे।